बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और मे भी आप लोग सरप्राइज हम लोग क्या बातें कर रहे होते हैं नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अगर बतानी होती तो फिर हम माइक पे ना बताएं। वो हम लोगों को खुद समझ नहीं आती, हम कोई और ही ज़बान में बात कर रहे होते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। खैर जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे आपके रमजान गुजर रहे हैं? अब तो ये आखिरी अशरा है, ऑलमोस्ट रमजान गुजर गया है और आज 23वां रोज़ा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी से जब हमने स्टार्ट किया था साइम, तो हमें लगता था अभी पहला रोज़ा है, दूसरा रोज़ा है, लेकिन नाउ और जब मुमकिन नेक्स्ट वीक होगा तो हो सकता है ईद के दिन हो। सो ये तमाम तर सूरत हाल होगी और ईद की तैयारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन ईद तो होगी बट ये है कि आप मुझे बताएं, ट्रैफिक की आवाज़ बहुत आ रही होगी, है ना? बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, डायरेक्ट कान में शोर सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आपने विंडो डाउन की भी होगी तो मैंने विंडो फिर अब ऊपर कर ली है। लेकिन अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि PSL आ रहा है। ओहो, नॉन स्टॉप क्रिकेट। यस, नॉन स्टॉप क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी और उस पे अगले दिन आके तज्जिए भी करने को मिलेंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? भाई PSL जो होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ फेस्टिविटी, एक फेस्टिवल होता है, क्रिकेट का मेला लगता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है आपका दिल नहीं दुखता उस तरीके से। मतलब कोई भी टीम हार जाए, आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इतने अरसे बाद, अब तो हम यूज्ड टू हो गए ना, लेकिन एक टाइम था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये अब 10वां एडिशन होगा और PSL की जो सीजन है वो अब जबरदस्त तरीके से जारी है। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स का इजाफा हो रहा है। तो HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर को कराची किंग्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, कौन इन्हें नहीं जानता है। और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं। और ये जो कराची किंग्स ने वार्नर को प्लेयर्स ड्राफ्ट 2025 में पहली बार प्लेटिनियम खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया और ये बिग बैश समेत कई बड़ी क्रिकेट लीग्स में कैप्टनसी कर चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जी वार्नर ने कुछ बात भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं एक दफा। King fans, super excited to take on the role of captain this year and leading your franchise. We've got a fantastic lineup and I'm looking forward to meeting you all when I arrive. Hi Karachi King fans, super excited to take on the role of captain this year and leading your franchise. We've got a fantastic lineup and I'm looking forward to meeting you all when I arrive. तो भाई ये तो आपने सुन लिया, वार्नर ही इज आल्सो वेरी एक्साइटेड। यस, ही इज वेरी एक्साइटेड। और मालिक कराची किंग्स इंतजामिया, मालिक कराची किंग्स का ये सलमान इकबाल ने कहा कि डेविड वार्नर को कराची किंग्स फैमिली में बतौर कप्तान खुशामदीद कहते हैं। डेविड वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी हमारी टीम के विजन से मुताबिकत रखती है। कराची किंग्स की इंतजामिया ने गुज़िश्ता सीजन के कप्तान शान मसूद की खिदमात पर शुक्रिया भी अदा किया और कराची किंग्स इंतजामिया ने शान मसूद की पेशावराना महारत, टीम में हम आहंगी की कोशिशों को सराहा। अच्छा, सलमान इकबाल ने मजीद ये भी कहा कि गुज़िश्ता सीजन में शान मसूद का गैर मामूली क़यादत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और शान मसूद की कोशिशों ने कराची किंग्स के लिए एक मजीद मजबूत बुनियाद रखी। ठीक है जी, तो इसका आगाज यानी कि सीजन 10 का आगाज होने जा रहा है HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 11 अप्रैल 2025 से और पहला मैच 12 अप्रैल को नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कराची किंग्स खेलेगा। तो हम बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी हमारे साथ। शाहिद साहब, वी नो कराची किंग्स इज आवर टीम, तो इजाफा होना, एडिशन होना डेविड वार्नर का एज ए कैप्टन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ी चीज़ है। वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी लेके आएंगे जो आजकल T20 में सबसे ज़्यादा रिच है। दो ही मेंटालिटीज चल रही हैं T20 क्रिकेट में, इंडियन मेंटालिटी और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। न्यूजीलैंड मेंटालिटी क्या है? न्यूजीलैंड मेंटालिटी तो हमारे लिए ठीक है, थोड़ी सी नीचे है, वो सेकंड टियर की मेंटालिटी है। तो डेविड वार्नर एग्रेसिव है और वो अभी इस साल जो बिग बैश हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसके सिडनी थंडर के कप्तान थे। 12 में से करीब 8 मैच जीते, उनकी टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल में जाके गैस खत्म हो गई उनकी और वो सिडनी थंडर होबार्ट हरिकेन से हार गए। एक 22 साल लड़के की इनिंग्स की वजह से, जिसने सिर्फ 39 बॉलों में सेंचुरी कर ली। वो भी इस दफा PSL का हिस्सा होगा। गालिबन वो पेशावर जल्मी में जा रहे हैं, मिचेल ओवन। तो ऑस्ट्रेलियन जितने भी प्लेयर आएंगे उनसे हमारे प्लेयरों को, हमारे यंगस्टर्स को खेलने का मौका मिलेगा। हमारी इस टीम में 3-4 बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, अरफात मिन्हास, रियाजुल्लाह, मोमिन और इसके अलावा 3-4 और भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो उनको जब वो डेविड वार्नर के साथ खेलेंगे और वो डेविड वार्नर की मेंटालिटी से सीखेंगे
تو پھر ہماری کرکٹ کا بھی فائدہ ہوگا اور کراچی کنگز اور پی ایس ایل کا بھی. تو جو ان کا مزاج ہے جارحانہ قسم کا، ایز کیپٹن یہ کس طرح ٹیم کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں آسٹریلینز، ایک ایک پلیئر کا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، ایک ایک پلیئرز کی ایبلٹی کا انہیں پتا ہوتا ہے، پھر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، رول بتاتے ہیں، پھر وہ ایگریشن بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح ایگریشن سے کھیلنا ہے، نیور گیو اپ. بگ بیش کے اتنے میچ ہوتے ہیں کہ آخری 5 اوور میں 21 رن چاہیے اور 7 وکٹیں ہیں، وہاں سے ٹیمیں ہار جاتی ہیں، وہاں سے ٹیمیں جیت جاتی ہیں جہاں پہ بالکل شکست کے دہانے پہ کھڑی ہوتے ہیں. تو وارنر وہی مینٹیلٹی لے کے آئیں گے اس دفعہ. کراچی کنگز میں اور بھی بڑے اچھے پلیئر ہیں، ایڈم مل جو نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر ہیں، وہ صرف اس وقت T20 لیگ کھیل رہے ہیں، نیوزی لینڈ کی ٹیم میں بھی شامل نہیں ہے، وہ بڑے اچھے پلیئر ہیں. جیمز ونس انگلینڈ کے بڑے اچھے پلیئر ہیں. تو ان سب کا ایک مکسچر جب بنے گا اور ڈیوڈ وارنر ان کے اوپر کپتان ہوں گے تو فرق نظر آئے گا. تو شاہد صاحب اوور آل آپ اگر ٹیم کو دیکھیں کراچی کنگز تو کیسی ہے؟ سلیکشن کے بارے میں کچھ کہیں یا پھر یہ بھی بتائیے گا کہ پی ایس ایل کی تمام ٹیمز میں سے آپ کو کون سی ٹیم لگتی ہے کہ جو اس وقت بڑی مضبوط ہے؟ دیکھیں ٹیمیں تو سب اپنے طور پر مضبوط ٹیمیں بناتے ہیں، ڈرافٹنگ میں بڑے بڑے اچھے اچھے پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں. ٹیم اچھی وہی ہوتی ہے جو اس دن گراؤنڈ میں اس دن میچ کے اندر اچھا کھیلے. چھوٹی ٹیم بھی بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے اگر وہ اس دن گراؤنڈ میں اچھا کھیلے. تو ہمارے بھی پاس بڑے اچھے پلیئرز ہیں، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایک ریاض اللہ بڑا اچھا پلیئر ہے، انڈر 19 کا ہے، ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے. عرفات مناز بہت ہی اچھا پلیئر ہے. عامر جمال ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے. حسن علی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. تو ہمارے پاس اچھے پلیئرز ہیں. لیکن اگین T20 وہی ٹیم جیتتی ہے، بلکہ وائٹ بال وہی ٹیم جیتتی ہے جو اس دن گیم میں اچھا کرے. ٹیسٹ میچ تو 5 دن کا ہوتا ہے، وائٹ بال کے میچ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اس دن جو بھی ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ جیتتی ہے. اور اوور آل ہم اگر پی ایس ایل کی بات کریں تو اب کتنا گرو کیا ہے، کتنا ایوالو ہوا ہے پی ایس ایل؟ 10واں سیزن ہے، پوری دنیا سے کرکٹر آ رہے ہیں. اس میں مزید آسٹریلین اور آنے چاہیے، اس لیے کہ آسٹریلین جب کھیلتے ہیں تو وہ جب شولڈر رب کرتے ہیں دوسرے پلیئر کے ساتھ تو اس کو بھی وہی مینٹیلٹی پتا ہوتی ہے. وہ ہمارے پلیئر بھی سوچتے ہیں کہ ہم آسٹریلین مینٹیلٹی کو پکڑیں، آسٹریلین جس طرح کھیل رہے ہیں نیور گیو اپ والی جو بات ہوتی ہے وہ ہم سیکھیں. تو پی ایس ایل ایوالو کر گیا. 10واں سیزن ہے، اس کے بعد 11واں سیزن ہوگا تو 1-2 ٹیمیں اور نئی آنے کی ایک نوید ہے، خوشخبری ہے. تو جب ٹیمیں بھی بڑھیں گی، پول آف پلیئرز بڑھے گا اور ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ میں سو پول آف پلیئرز ہی بڑھانے ہیں، ہمیں اپنی بینچ اسٹرینتھ بڑھانی ہے اور وہ وائٹ بال کرکٹ کی بینچ اسٹرینتھ تو پی ایس ایل سے بنے گی. بالکل. اور پی ایس ایل نے بہت کم عرصے میں بڑی جلدی اپنا نام بنایا کہ انٹرنیشنل پلیئرز آ کر اس میں کھیلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے اور وارنر ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وارنر کے ساتھ ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوا ہے اور وہ یہ کہ جب وارنر برس پڑے بیسیکلی انڈین ایئر لائن کے اوپر، میدان میں انڈین ایئر لائنس کے اوپر برسے. کیوں برسے؟ کیونکہ انہوں نے ایک فلائٹ کیچ کرنی تھی اور وہ جہاز میں جا کے بیٹھے اور وہ جہاز میں گھنٹوں بیٹھے رہے باقی مسافروں کے ساتھ، لیکن پائلٹ ہی نہیں تھا جہاز اڑانے کے لیے. امیجن. تو پائلٹ آخر کیا کر رہا تھا؟ یہ وہ بھارتی میڈیا جو ہمارے بارے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے فون چوری ہو گئے، فلائی پاس ناکام ہو گئے. ان کی ایک ایئر لائن کے اندر ڈیوڈ وارنر جیسے سابق کرکٹر، لیجنڈری کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں باقی مسافروں کے ساتھ اور جہاز میں پائلٹ نہیں ہے. کئی گھنٹے انہیں انتظار کرنا پڑا. ہوا کیا کہ ڈیوڈ وارنر نے اپنی ایکس پر لکھا، ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ ہم ایک ایسے ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے جس میں کوئی پائلٹ موجود ہی نہیں تھا اور ہم گھنٹوں اس طیارے میں انتظار کر رہے ہیں. آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی مسافروں کو کیوں سوار کروایا جب آپ کے پاس فلائٹ کے پاس پائلٹ ہی نہیں تھا؟ یہ تو بھائی بڑا ویلڈ سوال ہے اور بڑی سبکی ہوئی ہوگی. مطلب آپ کہتے ہیں نا جب ایئر لائن ہے اور اس میں اس طرح سے انٹرنیشنل مسافر بھی تو خیال رکھنا چاہیے. بہرحال وارنر جو ہیں انہوں نے اس پہ اپنا اظہار خیال کیا تو ہم نے ان کو ویلکم بھی کر لیا ہے اور دیکھیں گے جی اب جب شروع ہوتا ہے پی ایس ایل تو کون سی ٹیم جو ہے وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دیتی ہے، پوائنٹس ٹیبل پر نمبر 1 آ جاتی ہے اور پھر کون سی ٹیم جیت جاتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اچھی نمبرز اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ میچ ایسے ہوتے ہیں جس میں سمجھ نہیں آتا. ہاں جی. تو اب آج جو ہے وہ ہم ایک اہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں وہ دن کن لوگوں کا ہے. وہ دن ہے اچیورز کا دن. ہائی اچیورز اینڈ اچیورز ان آل فیلڈس لائک اسپورٹس کے اندر بھی اور اسٹڈیز کے اندر بھی، مطلب وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے آج ہم ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس دن میں قومیں جو ہیں وہ اپنے اسٹارز کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. ہم بھی آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسے ہی پاکستانی ستارے سے جنہوں نے ٹینس کوچ میں تاریخ رقم کی اور قومی اسٹار جوڑی اسام الحق اور عقیل خان نے ITF ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی.
ترکیے کے شہر منگاوت میں ہونے والے عالمی مقابلے میں پاکستان ٹینس سٹارز احسام الحق قریشی اور عقیل خان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مینز ڈبل کیٹیگری میں گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا. پاکستانی جوڑی نے حریف فن لینڈ کے کھلاڑی اور سویڈن کے ایک کھلاڑی کو 7-6, 11-13 اور 0-6 کے سیٹ سے شکست بھی دی. احسام اور عقیل نے دوسرے سیٹ میں جارحانہ کھیل پیش کیا اور کورٹ پر حاوی رہے. احسام الحق سے قبل اپنی فرانسیسی پارٹنر میگالی کے ساتھ مکسڈ ڈبلز 40+ کیٹیگری میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. اتنی زیادہ اچیومنٹس, اتنے زیادہ گولڈ میڈلز, اتنے زیادہ میڈلز. اور چلیں تو ہم پھر اس تاریخی کامیابی پر بالکل بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستانی ٹینس کے بڑا سنگ میل ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کے ٹینس پلیئر جب اس طریقے سے اپنا نام روشن کرتے ہیں, مہارت دکھاتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. تو جناب اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی جوڑی میں سے احسام الحق صاحب. ان کو I don't know میں ان کا انٹروڈکشن کیسے کراؤں. ہمیشہ سے جب سے وہ انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلنا شروع کیا انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کھیلا ہے. تو احسام, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی شو. تھینک یو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسام یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ITF ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں جی, اللہ کے فضل و کرم سے ویری ویری ایکسائٹیڈ. مجھے بھی بلیو نہیں ہو رہا کہ آئی کین کال مائی سیلف اے ورلڈ چیمپئن. اللہ کے فضل و کرم سے پوری کوشش کی ہے پوری زندگی کی کہ ملک کا نام روشن کیا جائے جہاں کہیں بھی ہو. اس ایج بھی آ کے وی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو پریزنٹ آور کنٹری ایٹ دا ورلڈ چیمپئن شپس. اس ٹورنامنٹ کا پہلے مجھے نہیں پتا تھا, ٹو بی آنیسٹ. وی جسٹ فاؤنڈ آؤٹ فیو منتھس اگو, اسٹارٹڈ ٹریننگ فار اٹ. اینڈ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. والدین کی دعائیں ہیں. اوبیسلی رمضان کا بابرکت مہینہ تھا جی, اینڈ آئی فیل obviously this مہینہ has been totally blessed for Pakistan, for Pakistan tennis as well, and for myself and Aqeel Khan also. تو فائنل مقابلہ کیسے رہا؟ Was it tough, and what about your co-player عقیل خان? What about him? لیکن 2 weeks بالکل بہت 2 weeks were very tough. ہمارا پہلا ہفتہ ٹیم ایونٹ تھا. We lost to France, a very close match, and Germany کو we played for the bronze medal کے لیے. Aqeel was unbeaten in singles. میں تھوڑی سی انٹری کیری کر کے آ رہا تھا, and to be honest I was not able to help him out in the team event really. جو میری ڈبلز کی ایکسپرٹیز ہے وہ فرانس سے ہم ہار گئے سلور میڈل کے لیے, and then decided to play the individual events as well. اور I have to say I think he carried me throughout these 2 weeks and played remarkably well. Singles میں جس دن ہمیں گولڈ میڈل کا میچ ہے ڈبلز کا, صبح اس کا سنگلز کا میچ بھی تھا ٹو گو ٹو دا فائنلز. ہی لاسٹ اے ویری کلوز سنگلز میچ, اور اپنے آپ کو دوبارہ ٹو برنگ یور سیلف بیک ٹو یور 100% ٹو پلے فار دا گولڈ میڈل نا اتنا ایزی نہیں ہوتا جب آپ سنگلز ہارے ہوں صبح. تو بٹ ہی گیو پلیڈ ہز ہارٹ آؤٹ. ملک کے لیے کھیلتا ہے وہ ماشاء اللہ سے. اینڈ پچھلے 20-25 سال سے جب سے میں ڈیوس اب کھیل رہا ہوں, ویدر اسلامک گیمز, سیف گیمز, ایشین گیمز, ساری کی ساری ڈبلز میچز میں عقیل کے ساتھ. تو جی عقیل خان, یس عقیل از آلسو جوائنڈ اس. عقیل خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عقیل, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. تو بتائیے گا کہ کیسا تھا ایکسپیرینس, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی کامیابی پاکستان کے لیے آپ نے حاصل کی ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہاؤ آر یو فیلنگ؟ السلام علیکم فرسٹ آف آل ایوری ون, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ اس فار دا شو. اور جی بالکل ان ایکسپیکٹڈ, آئی مین آئی کانٹ ایکسپلین دس موومنٹ جو ہم نے اچیو کیا ہے وہاں پہ جا کے. We never thought کہ this competition is going to be that tough also. ہم سمجھے تھے ایک نارمل سے ٹورنامنٹ ہوگا, ہم جا کے کھیل کر آ جائیں گے, لیکن ہم وہاں پہنچے تو وہاں پتہ لگا کہ پوری دنیا وہاں پر آئی ہوئی تھی, اینڈ دیٹس سو سیریس. اور unexpectedly we are very happy. I mean ہم اتنا کمپٹیشن ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. آف کورس ہم لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے. ہم جب بھی کسی بھی کمپٹیشن میں جاتے ہیں, کسی بھی اینی ٹورنامنٹ میں جب بھی ہم لوگ انٹر کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. بڑا اللہ کا شکر ہے, ہم نے وی پلیڈ ویری ویل ان دا ٹیم ایونٹ آلسو, individual also. So عقیل, سب سے چیلنجنگ پارٹ کون سا تھا؟ لائک اب جب مقابلہ ہوتا ہے, سامنے بھی ٹیم ہوتی ہے, تو پھر یو نو مقابلے میں ایسے فیزز بھی آتے ہیں, تو واٹ واز دا ٹفسٹ پارٹ؟ دیکھیں اس ٹیم ایونٹ میچز ہیں. دیکھیں ٹفسٹ پارٹس آلسو ہمارے 2-3 میچز ٹیم کے بڑے میچز ٹف ہیں, جو ہمارے ڈیسائڈنگ جو ہے وہ ڈبل ڈیسائڈنگ ہوا ہے. آپ پہلا میچ جیت جاتے ہیں, دوسرا ہار جاتے ہیں, سم ٹائم پہلا ہار جاتے ہیں, دوسرا آپ جیت جاتے ہیں. تو ہمارے لیے چیلنجز تو آپ دیکھیں جائیں تو پورا 2 weeks ہی ہمارے لیے چیلنج, کوئی ہمارا میچ ایزی تھا ہی نہیں اس میں.
ہم لوگ سارے میچز بڑے کروشل میچز جیتے ہیں. ایون پھر اس کے بعد پھر ایونٹ ڈبل شروع ہوا ہمارا, انڈیویجول ایونٹ شروع ہوا. پھر آئی واز پلئنگ سنگلز آلسو, ہر دن ایک سنگلز کا میچ کھیلنا, اس کے بعد ڈبل کا میچ کھیلنا, اینڈ اسام واز پلئنگ مکس ڈبل آلسو. تو وہ اٹس ناٹ ٹف ایون اس ایج میں بھی آپ اٹس ناٹ ایزی اینی تھنگ, کچھ ایزی نہیں ہوتا اس لیول پہ. رائٹ. اچھا اسام, آپ ٹینس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, صدر بھی رہ چکے ہیں. ملک میں ٹینس کے فروغ اور کھلاڑیوں کو مزید فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ انفراسٹرکچر پورے سال میں ہمارا پہلے میں ہم نے پراپر جم جو ہے بنایا ہے پاکستان ٹینس فیڈریشن میں. پھر وی ڈیڈ ہیو پراپر ریسٹورینٹ اور پلیئرس کیفے, وہ ہم نے پراپرلی اس کو بنایا ہے ہم نے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز رہی ہے اس سال اسپیشلی جنوری فیبری کے اندر فار دا ویری فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں وی ہائرڈ انٹرنیشنل کوچز اینڈ انٹرنیشنل ٹرینرز, جنہوں نے ہمارے کوچز کے ساتھ مل کر ہماری جونیئر ٹیمس کو 12 کو 14 کو 16 کو اور نیشنل ٹیمس کے پلیئرس کو بھی نا ٹرین کیا. آئی تھنک ہیڈ اے ویری ویری گڈ امپیکٹ. ہمارے انڈر 14 کے بچوں نے سری لنکا میں جا کر چیمپئن شپ جیتی ہے. ابھی انڈر 16 جونیئر ڈیوس کپ پری کوالیفائنگ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی اب ٹاپ 16 کنٹری میں سے پاکستان کیم نمبر 1 اینڈ ناؤ دے گوئنگ ٹو کوچنگ کزاکستان جا رہے ہیں مین ڈرا کھیلنے کے لیے. بچوں نے انسپائر کیا تھی. رائٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عقیل اور اسام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کا نام روشن ہے جنہوں نے ٹینس کے اندر زبردست جوڑی ہے, اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب ہم ایسے پلیئر سے بات کرتے ہیں نا, دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے ملک و قوم کا نام روشن کیا, اور ہمیں جو ایک وہ جو پرائڈ فیل ہوتی ہے نا اپنے پلیئرز کو دیکھ کے, اٹس جسٹ سم تھنگ ایلس. میں نے بڑی بچپن میں ٹرائی کی نا ٹینس کھیلنے کی, بٹ اس کے لیے آپ کو بہت پیشنس چاہیے. پیڈل کھیلا کریں نا, پیڈل کھیلتے ہیں, پیڈل کھیلنا چاہیے. میں کچھ ٹپس آپ سے لوں گی. ڈن. یس. اور باقی یہ کہ ہم بڑا آسان ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جو وہ جو آرٹیفیشیل گراس ہوتی ہے اس پہ کھیلنا اور جو بیچ ٹینس ہوتا ہے وہ کھیلنا, یہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر ڈفرینٹ کیٹیگری ہوتی ہے. چلیں تو ہم جب آپ کو بتا ہی رہے ہیں کہ اسپورٹس میں بڑی کامیابیاں پاکستان کی جا رہی ہیں, تو آج کل ایک بچی, چھوٹی سی بچی ہے, اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے. اب بچی ہے اور اس کے ہاتھ میں بیٹ ہے اور وہ کھیل رہی ہے جی کرکٹ, اور اس کا موازنہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ بھارتی کپتان روہت شرما سے. یعنی کہ آپ اس کے شاٹ چیک کریں, کیونکہ وہ کھیلتی ہے پل شاٹ بیسیکلی. اس پل شاٹ کی وجہ سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. بچی دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے, دیکھیں ایگزیکٹلی ویسے ہی شاٹ کھیل رہی ہے. اچھا, بچی سے بڑا بیٹ ہے میرے خیال سے, یہ دیکھیں. اور اس کا ویٹ بھی ہوگا. ہاں جی, ویٹ اور بھی ہوگا. پتہ ہے آپ کو یہ ویڈیو کس نے پوسٹ کی ہے جناب؟ یہ آئی سی سی امپائر رچرڈ کیٹل برو نے پاکستانی بچی کی ویڈیو جاری کی ہے, اور انہوں نے یہ کیپشن دیا جی کہ یہ بچی جو ہے یہ روہت شرما کی طرح پل شاٹ کھیل رہی ہے, جس کے بعد لوگوں نے, خاص طور پہ جو کرکٹ فینز ہیں, جو پلیئرز ہیں, انہوں نے اس کو خوب کہتے ہیں نا اس کو وائرل کرنے میں ہیلپ کیا. اور وہ کوئی تجزیہ کار تھے نا, وہ کہتے تھے کہ کرکٹ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, تو ٹیلنٹ بہت ہے, کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہر گلی محلے میں چھوٹا سا کوئی بچہ, بچے, ہر بچی, مطلب ٹیلنٹ بہت ہے. I hope and I wish and I pray کہ یہ بچی بڑی ہو کر پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے, and credit goes to her father as well, جو اس بچی کو پریکٹس کرا رہے ہیں, اور جو اس بچی کے لیے ظاہر ہے اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے سامنے اس وجہ سے بھی نظر آیا. سب کیا بات ہے. ویری نائس, سو پراؤڈ. اب اتنی ہم نے نائس باتیں کر لی, کرکٹ کی بات کر لی, ٹینس اسپورٹس کی بات ہم نے کر لی, اچھی باتیں ہوئی نا. آج ہمارے دل نہیں دکھے صاحب, آج ہم وہ والی کرکٹ کی بات نہیں کر رہے تھے جو ہمارے جو نارملی کرتے ہیں, جو نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے, نیوزی لینڈ میں جو ہو رہا ہے اس کی ہم نے بات. اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں, مطلب میں تو ٹوٹ گیا نا, شیٹر ہی ہو گیا. میں تو امید ہی چھوڑ دی, میچز دیکھنا چھوڑ دیے میں نے. بس یہ ویسے المیہ ہے, آج کل جو ینگسٹر ہیں ان کے دل اتنے دکھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں دیکھ رہا ہے کرکٹ. تو ہمارے کھلاڑیوں کو اور کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے. تو اب موسم کی بات کر لیتے ہیں. اور موسم کراچی میں تو دن کے ٹائم جو ہے وہ 36 37 محسوس جو ہے وہ 38 ہو رہا ہوتا ہے. رات کے ٹائم ہلکی ہلکی کہیں سے ہوا چلتی ہے تو تھوڑا بہت سانس آتا ہے. مجھے کراچی والوں کا مجھے پتا نہیں ہے, بلکہ مجھے رات کو ہی سانس آتا ہے. کراچی والے کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے ہو گیا تقریباً 4 مہینے ہو گئے. اب آپ بھول جائیں. تو اب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ابھی کچھ دن باقی رہتے ہیں. کہیں گرمی نے زور پکڑ رکھا ہے اور کہیں پر جو ہے وہ موسم نارمل ہے. کراچی میں گرمی کا زور ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں سورج کے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا بھائی. اور دوسرا یہ ہے کل سے 27 مارچ تک بالائی وسطی علاقوں میں بارش, اور یہ ہم وہاں کا بتا رہے ہیں پورے ملک کا. لیکن کراچی کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ ویدر جیسا بھی تھا
الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بہت بہتر گزرا ہے, بہت پلیزنٹ ویدر ہے, تو اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو ذرا ملک کی اور صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کل سے 27 مارچ تک بالائی وسطی علاقوں میں بارش, آندھی, ژالہ باری کا امکان ہے, جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں 28 مارچ تک موسلا دھار بارش ہوگی, اور پہاڑوں پر برف باری. ابھی بھی برف باری مارچ کے مہینے میں کون سی برف باری ہوگی؟ گلگت کی بات کر رہے ہیں نا, میرا تو بس چلے تو میں اپنا بیگ پیک کروں, میں گلگت کے لیے نکل جاؤں. چھٹی مل جائے گی؟ چھٹی یہ آپ مجھے بابر کیوں یاد کراتے ہیں؟ اچھا کے پی کی بات کر لیتے. تو کے پی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے, جبکہ پنجاب اسلام آباد میں بھی 27 مارچ تک بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری ہے. بلوچستان میں بھی 25 اور 26 مارچ کو بارش ہو رہی ہے سب جگہ. نہیں ہو رہی تو سندھ میں نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی تو کراچی میں نہیں ہو رہی ہے, لیکن آپ بلوچستان میں بھی دیکھ لیں, کے پی میں بھی دیکھ لیں, اور مری گلیات, ناران کاغان, ان کے تو نام سے ہی آپ کو ایک دم سے ڈفرینٹ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو آتا ہے, ٹھنڈ آپ محسوس کرنے لگتے ہیں. نام سنتے ہی آپ کو لگتا ہے کیا منظر ہے. چلیں جی, ہم اب آپ کو یہ ساری بارشوں کے سلسلے بتا کے جا رہے ہیں بریک پہ, تاکہ ہم بھی تھوڑا ذرا بریک لیں اور آپ بھی بریک لیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پشاور میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر دن دہاڑے کس طرح ڈکیتی کی واردات ہوئی, اور بینکوں کو کیش سپلائی کرنے والی گاڑی کو مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اور ظاہر ہے اس کی پھر ڈیٹیل بھی آنا شروع ہو گئی. ڈیٹیل یہ بتاتے ہیں پولیس کے مطابق کہ ڈاکو 3 کروڑ سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں. سو یہ صورتحال بنی ہے. تو عدنان طارق سے پوچھ لیتے ہیں. بالکل, عدنان ہمارے ساتھ موجود ہے. عدنان یہ بتائیے گا کتنے ملزمان تھے اور اتنی بڑی واردات کیسے ہو گئی؟ کیش وین کے ساتھ تو گارڈز ہوتے ہیں, پراپر سیکیورٹی ہوتی ہے. جی بالکل, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے انتہائی سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ پشاور میں دن دہاڑے حشد نگری پولیس اسٹیشن کی حدود نشتر آباد میں جو ہے وہ بینک کی, نجی بینک کی گاڑی جو ہے وہ کیش سے بھری ہوئی تھی. عدنان سے ہم بات کریں گے اس پر بھی مزید, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی واردات ہو گئی ہے, لدی ہوئی تھی وین, کہ یہ اس وین کے سیکیورٹی بالکل گارڈز ہوتے ہیں, اس کے آگے بھی گارڈز ہوتے ہیں اور ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. عدنان, اب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ یہ تو کیش وین کے ساتھ تو سیکیورٹی ہوتی ہے, پراپر گارڈز ہوتے ہیں, دن دہاڑے واردات کیسے ہو گئی؟ جی بالکل, پولیس کے مطابق بتایا گیا کہ اس گاڑی نے جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں کیے تھے. دروازہ کھلا تھا, گارڈ اس کے ساتھ نہیں تھا. پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی جب جی ٹی روڈ پہ پہنچی تو 2 موٹر سائیکل پر سوار مسلح ڈاکو جو تھے انہوں نے اس وین کو جو ہے وہ روکا, اور اس کے بعد ایک ڈاکو جو تھا اس گاڑی میں داخل ہو کے میرے پیچھے جو گلی آپ دیکھ رہے ہیں اس اسٹریٹ کے اندر لے آئے. یہاں سے پھر 3.5 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے اپنی گاڑی میں منتقل کر کے جی ٹی روڈ پیر زپوڑی پل کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. مجموعی طور پہ پشاور میں اگر 6 سے 8 مہینوں میں ڈکیتیوں کی واردات کا صرف ذکر کرے تو 6 سے 7 بڑے کیس ڈکیتی کے جو ہے وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے. چمکنی میں 3 بڑی ڈکیتیاں ہوئی لیکن ابھی تک ٹریس نہیں ہوئے. پشتہ خرہ میں ڈکیتی کا واقعہ ہوا, ابھی تک ٹریس نہیں ہوا. 100 تولے جو ہے ڈکیتی ہوئی تھی پولیس اسٹیشن تاکال کی حدود میں, وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہوا. پشتہ خرہ کی حدود میں ڈکیتی ٹریس نہیں ہوا. سب سے اہم جو ہے آپ حشد نگری کی حدود میں جو ہے 3 بڑے واقعات ہوئے, وہ بھی ٹریس نہیں ہوئے. خاتون سے موبائل سنیچنگ کا واقعہ ہوا 6 مہینے پہلے, ابھی تک جو ہے ٹریس نہیں ہوئی. انویسٹیگیشن یونٹ میں کافی خامیاں جو ہے ان ساری وارداتوں. جی آج کے واقعے کے حوالے سے تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جی بالکل, آج کے واقعے کے حوالے سے پولیس کا موقف ہے کہ بینک کی جو گاڑی تھی جو کیش سپلائی کرنے والی, جو بینکوں کو سپلائی کیا جاتا تھا, اس نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. لیکن اس کیس کو ٹریس کرنے میں پولیس کوشش کر رہی ہے. ان کی ٹیمیں جو ہے مختلف مقامات پر CCTV حاصل کر لی گئی ہیں, اور وہ حملہ آور جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر بڑے سے کالی چادر لی ہوئی تھی اور پلاسٹک کے جو ان کے بوٹ بتائے جا رہے پہنے ہوئے تھے, ان کی شناخت ہو گئی ہے کہ وہ حلیے کی شناخت ہو گئی ہے, لیکن ملزموں کے رسائد ابھی تک نہیں پہنچے. تو پشاور میں شناخت ہو گئی لیکن ملزم تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو پورا کور کر کے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور جیسے کہ ہمیں عدنان بتا رہے ہیں کہ جو ایس او پیز ہوتے ہیں وہ فالو نہیں کیے, گیٹ کھلا ہوا تھا. عدنان میں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ عدنان. انوالومنٹ اس میں ہو سکتی ہے, بالکل انوالومنٹ ہو سکتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ CCTV فوٹیجز کس کام آئیں گی؟ آپ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وین جہاں سے گزری ہے وہاں پر CCTV فوٹیجز ملے ہی نہ, یا CCTV کیمرے لگے ہوں, وہاں پر لگے ہوں گے. اگر پولیس جو ہے وہ مزید تھوڑی محنت کرے اور CCTV فوٹیجز نکالے تو پھر میرے خیال سے نشاندہی ہو سکتی ہے. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, اور لاہور میں ہو رہا ہے جی, کیونکہ عید پر بڑی خریداری ہوتی ہے, خواتین فیملیز نکلتی ہیں عید شاپنگ کے لیے, تو اب وہاں پر خواتین پولیس اہلکاروں کو
تعینات کیا گیا ہے, انہیں سائیکلوں پر تعینات کیا گیا ہے. سو ظاہر ہے اتنے رش میں بائک یا گاڑی چلانا مشکل ہے. تو اب یہ دیکھیں جی, خواتین پولیس اہلکار سائیکلوں پر ہے, اور اس حوالے سے پولیس نے مختلف ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی ہے, اور یعنی کہ جہاں پر زیادہ چوری ہوتی ہیں, چوری چکاری ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ پولیس اہلکار زیادہ تعینات ہوں گی, اور جن میں خواتین اہلکار بھی ہیں. اور ساتھ ہی لاہور کے بازاروں کی نگرانی کے لیے ڈرون اور نائٹ ویژن کیمروں سے مارکیٹس, بینکس کی نگرانی کی جائے گی. ویری نائس. احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. تو بتائے گا کہ یہ صرف بازاروں میں تعینات ہیں پولیس اہلکار سائیکلز کے اوپر, یا پھر ہم ان کو دیگر مطلب روڈز کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب رمضان المبارک آتا ہے اور جب یہ شاپنگ کے معاملے شروع ہوتے ہیں, خصوصی طور پہ آخری عشرے میں, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ چوری ڈکیتی رازداری کی جو وارداتیں ہیں وہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس بار جو ہے رمضان المبارک بڑا ہی پرامن طریقے سے شہری گزار رہے ہیں, اور آخری عشرے کا بھی آج تیسرا روز ہے, لیکن جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے وہ, بلکہ نمایاں حد تک جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور یہ خالی مارکیٹس کی حد تک نہیں ہوتا, اس میں پولیس جو ہے باقاعدہ طور پر اسٹریٹجی تیار کرتی ہے پورے شہر کے حوالے سے, گلیوں کی, اہم شاہراہوں کی, مارکیٹس کی باقاعدہ ایک پراپر اسٹریٹجی ہوتی ہے. ڈی اے جی آپریشنز فیصل کامران جو ہیں وہ بہت متحرک دکھائی دے رہے ہیں, ان کی سحریاں, ان کی تاریاں سڑکوں پہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. تو کافی ان کے متحرک ہونے سے بڑا اثر پڑا ہے, جو انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے چوری ڈکیتیوں کو کم کرنے کے حوالے سے, وہ بڑی اچھی ہے. تو مارکیٹس کے حوالے سے جو اہم مارکیٹ ہے, جیسے کہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ ہے, اور کریم بلاک مارکیٹ ہے, انارکلی مارکیٹ ہے. اب جو خواتین کی مارکیٹ ہے وہ زیادہ رشی ہوتی ہیں, جس طرح کہ لبرٹی مارکیٹ ہے, افطاری سے پہلے ہی یہاں پر رش شروع ہو جاتا ہے. پھر جو انارکلی کی مارکیٹ ہے وہ بھی خواتین کے حوالے سے امپورٹنٹ مارکیٹ ہے. اوریگا سینٹر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. لڑکوں کے لیے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کریم بلاک کی مارکیٹ جو ہے وہ ذرا زیادہ رشی مارکیٹ ہے. تو یہاں پر پولیس کے اہلکار جو آپریشنز کے وہ بھی تعینات ہیں. اور جو لبرٹی مارکیٹ ہے جہاں خواتین ہیں وہاں پر کوئی کامیابی ملی ہے, کیونکہ ظاہر ہے بائک پر آتے ہیں نا چور تو ڈکیتی کرنے, بائک یوں آتی ہے اور یوں نکل جاتی ہے, تو سائیکل پہ اچھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے, بٹ کیا چور کو پکڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جو پولیس کے آفیشلز ہمیں پریس ریلیزز آ رہی ہیں ان میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ چوروں اور ڈکیتوں کی ہمیں پریس ریلیزز شیئر کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں چوروں ڈکیتوں کے خلاف. اور یہی وجہ ہے کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نہ صرف گزشتہ رمضان بلکہ اس سے قبل بھی جو رمضان 2-3 گزرے ہیں, اس بار جو گراف ہے لاہور کے اندر چوری ڈکیتی کا وہ کافی حد تک کم ہے. اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے لاہور پولیس کی اس بار, اور یہ ان کی اسٹریٹجی کو کریڈٹ جاتا ہے جو کہ ڈی اے جی آپریشنز جو ہیں فیصل کامران ان کی طرف سے ہے. اب دیکھیں میرے عقب میں بھی ڈولفن پولیس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ خواتین ڈولفن پولیس جو ہیں یہ نہ صرف چوری اور ڈکیتی کو مانیٹرنگ کر رہی ہیں بلکہ یہاں پر احساس تحفظ جو ہے بڑا زبردست قسم کا ایک محسوس ہوتا ہے خواتین کو بھی, کہ اگر کسی کا بچہ کوئی مس پلیس ہو گیا تو فوری طور پہ ان کو بتا سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی شکایت ہے, کوئی ہلڑ بازی ہے, کوئی لڑکی کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی ایسی بات ہے, تو یہ پولیس وہاں پر بھی ان کے بہت کام آتی ہے. بہت ہی پرامن طریقے کے ساتھ جو ہے جو ہمارے لاہور کے شہری ہیں اب وہ لاہور کی مارکیٹس میں شاپنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو عید میں اچھا دکھانے کے لیے جو اس کی تیاری میں مصروف ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اور بہت شکریہ احمد کھوکر, ہمیں اپڈیٹ کرے تھے لبرٹی مارکیٹ سے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر گشت کے اوپر معمور ڈولفن لگا تھے, خاص طور پر خواتین, اور بڑی مہارت کے ساتھ وہ سائیکلنگ کر رہی تھیں. اینڈ دین اگین جو راہزنی کی واقعات ہیں, جو وارداتوں کے واقعات میں کمی بھی دیکھی گئی ہے. بالکل, اور خاص طور پر جو احمد نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا, جو چیز وہ یہ کہ اگر آپ کا بچہ گم گیا ہے یا کہیں پہ ہلڑ بازی ہو رہی ہے, کیونکہ لبرٹی مارکیٹ میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. چلیں جی, تو ہم اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے خاطر خواہ نتائج رزلٹ مل رہے ہیں آپ کو؟ جی انشاءاللہ بالکل, اس میں رزلٹ ہمیں نظر واضح طور پہ اس طرح آ رہے ہیں کہ ہماری جو کرائم کی کالز ہے نا, جو روٹین میں 15 کی کالز ہوتی ہیں ریگارڈنگ کہیں پہ کوئی سنیچنگ ہو گئی ہے, وہ ریڈیوسڈ ہے. پھر جو بڑے چیلنجز عید کے حوالے سے ہیں وہ یہ ہے کہ فیملی سے آنا ہے, ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی اور ایک اچھا ماحول ملے, لوگ ڈسکریج نہ ہو باہر آنے پہ. تو اس کے لیے خواتین کی پریزنس سے, اور پولیس کی جب بہت زیادہ پریزنس ہوتی ہے, چاہے وہ ہماری لیڈی پولیس ہے, چاہے وہ سائیکلز پہ ہیں, ڈولفن پیٹرولنگ ہے, یا کوئی بھی لوگ ہیں, تو اس سے لوگوں کے اندر ایک تحفظ کا احساس بڑا زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح ہم نے پچھلی لاسٹ بڑی عید پہ ہمارا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ چاند رات پہ ایک سنگل ہماری 16 بڑے شاپنگ سینٹرز میں ایک سنگل رابری کی یا سنیچنگ کی کال نہیں تھی 15 کی.
इसी तरह इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि क्योंकि छोटी ईद से पहले ये फेस्टिविटी कई दिन चलती है, 2 से 4 दिन बल्कि 1 हफ्ता ये हम उसमें एंटर हो गए हैं जिसमें लोगों का रश ज्यादा होगा, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि कम से कम वारदात हो। तो इसका खवातीन के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट, कहीं बच्चे गुम जाते हैं उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, पुलिस को कैसे अप्रोच करना है, तो एक अच्छा पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट लोगों को देना फैसल साहब, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट था। जो खवातीन अहलकार है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और कितना टाइम लगा इनकी ट्रेनिंग के अंदर? खवातीन जो है हमारी तमाम खवातीन की एक तो थानों में जैसा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं उनके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। फिर ये जो हमारी ऑफिसर्स यहाँ पे लगाई जाती हैं ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस से आती हैं कि इन्होंने खवातीन को डील कैसे करना है, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सारा इनको एक प्रॉपर प्रोसेस से रिफ्रेशर कोर्सेज भी फिर साथ साथ कराए जाते हैं। जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है उसके हर कुछ अरसे बाद इनको रिफ्रेशर कोर्सेज भी कराए जाते हैं। और ये साइकिल वाले स्पॉट और ये वाली तमाम चीजें ये हमने मीनार पाकिस्तान पे भी यूज की हैं, ये हम लिबर्टी में भी कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद पे इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। चलिए, बड़े अच्छे इक़दाम हैं। फैसल हमारे साथ मौजूद थे, फैसल कामरान, और बड़ा अच्छा इक़दाम है। और साइकिल ऐसी सवारी है जो कि तंग गलियों में भी और ऐसी जगहों पे, रश वाली जगहों पे भी आसानी से जा सकती है और पुलिस की प्रेजेंस से ही जो है बड़ा अच्छा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मैं यहीं पे आने लगा था कि मुझे लगता है कि स्क्वाड का मकसद जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो अवाम में क्रिएट करना है कि देयर इज समबडी हु इज लुकिंग आउट फॉर यू, कि आप किसी के पास फौरी तौर पर मतलब विदिन 30 सेकंड्स आप किसी के पास जाके कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसकी एक वन ऑफ द एम्स है इस स्क्वाड का। अच्छा, कुछ अपडेट्स अहम अपडेट शामिल कर लेते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इंतजामी अफसरान का इजलास हुआ है। इजलास में रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडे और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मंजूर, बताइएगा मजीद इजलास में किन किन मौज़ूआत पर बात हुई? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत ये इंतजामी अफसरान का इजलास हुआ है जिसमें मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए हैं। इसमें रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का अहम फैसला किया गया है। इसके साथ साथ तमाम कमिश्नर और जिला अफसरान को सब वर्जन में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। जिला सतह पर रियासत मुखालिफ अनासिर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से इजलास में ये भी अहकाम दिए हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कि बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया जाएगा। इस इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि जिन तालीमी इदारों के सरबराहान इन अहकाम की पाबंदी नहीं करवा सकते अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। रियासत के अहकाम की बजा आवरी फराइज मनसबी में शामिल है, हर सरकारी अफसर और एहलकार को अमल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अमन व अमान की बहाली अवलीन तरजीह है, सूबे में कोई शारा बंद नहीं होगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि हर जिले अफसर अपने इलाके में रियासती रिट कायम करने का जिम्मेदार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद अपडेट करने के लिए। चलिए जी, यहाँ पर अब लेते हैं ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी ब्रेक में मुझे एक बड़ी हैरत अंगेज बात पता चली और वो ये कि कराची में पहाड़ है और कराची में ग्रीन स्पेस भी है। ग्रीन स्पेस भी है और पहाड़ भी है। मुझे तो लगता है कराची में सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और सीवरेज के मसाइल हैं और गड्ढे और मैन होल्स हैं। लोग हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन मुझे पता चला यहाँ अभी भी पहाड़ है और यहाँ अभी भी ग्रीन स्पेस बाकी है, लेकिन कम है। लेकिन क्या किया जा सकता है? और हमारा प्यारा शहर, हम इसे समझते हैं जी कंक्रीट का बेहंगम जंगल है, फैलता जा रहा है, कोई हमें इसका हल नजर नहीं आता, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कभी क्या इस शहर के लिए कोई प्लानिंग की गई थी, इस शहर को आबाद करने के लिए या किसी भी एरिया को आबाद करने के लिए? बताया जा रहा है जी कि हाल ही में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक कराची में सब्जा तेजी से कम हो रहा है और शहर माहौलियाती बहरान की तरफ बढ़ रहा है। और एक तहकीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए शहर के सब्ज इंफ्रास्ट्रक्चर का तज्जिया किया गया तो पता चला कि जी फीकस सब्जा जगह जो है वो सिर्फ 4.17 मुरब्बा मीटर रह गई है। तो ये तमाम तरह जो आलमी मेयार से भी कम है, यानी निस्फ से भी कम है जो आलमी मेयार है। अच्छा, मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से जरा समझना चाहता हूँ क्योंकि देयर इज अ लॉट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये स्पेशली ग्रीन स्पेस के हवाले से कराची के अंदर। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी प्रोफेसर डॉक्टर जमील हसन काज़मी साहब। थैंक यू वेरी मच जमील साहब फॉर जोइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सर, कराची में तेजी से खत्म होते सब्जे की क्या वजूहात है और ये भी बताइए कि कराची में सब्जा है? हाँ, कभी था भी सब्जा, ये बताइएगा। देखिए,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کراچی ایک بہت خوبصورت شہر 1960s اور 70s کا خود میں نے دیکھا ہے, اور کراچی سبزے سے بھرپور ایک شہر ہوا کرتا تھا, کیونکہ کراچی کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ ملیر اور گڈاف کے فارم سے پورا کرتے تھے. پورا ایریا ہمارا بہت گرین ہوا کرتا تھا. انفارچونیٹلی ایک تو کانکریٹ جنگل ہم نے بنایا, اور کانکریٹ جنگل بنانے کے بعد پوری دنیا میں شہر آباد ہوتے ہیں لیکن اوپن ایریاز چھوڑتے ہیں, پارک چھوڑتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان پارکس پہ بھی قبضہ کروا دیا گیا, اور وہاں پر بھی درخت جو ہیں ان کو کاٹ دیا گیا. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ عالمی معیار ہے تقریباً 9 کے قریب ہے, جو کہ اب 4.17 رہ گیا کراچی میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو بے ہنگم طور پر بڑھنے دیا, اور اس کی کوئی ایک بنیادی منصوبہ بندی جو ہمیں مختلف ٹائپ کے ماسٹر پلان 1960s اور 70s, اس کے بعد 2000 میں ماسٹر پلان آیا, ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی ماسٹر پلانس میں کہ ہم گرین ایریاز کو کس طرح ایکسپینڈ کریں گے. گرین ایریاز کو ہم ایکسپینڈ کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اجنبی پودا, جیسے ہم نے کارنوکاپس ایرکٹس لا کے ارجنٹینا اور امریکہ لا کے بھر دیا ہے پورے شار فیصل پہ, کنٹونمنٹس میں, ہر جگہ. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گرین کر دیا. یہاں کے انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل ہے؟ نہیں, ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہمارے خود درخت بہت اچھے ہیں, لیکن کیونکہ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے, ہمیں جلدی درخت کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہیے. اب نیم جو ایک وہ بھی ایک مقامی درخت نہیں ہے, لیکن 300 سال پہلے برما سے یہاں لایا گیا تھا, لیکن اس نے کافی بہت اچھی طرح سے اڈاپٹ کر لیا اپنے آپ کو. آپ امیجن کریں کہ جو اس کا سیکویسٹریشن لیول ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا نیم کا, وہ 3 گنا زیادہ ہے کارنوکاپس ایرکٹس سے. ہم نے اپنے درختوں کو بالکل ریجیکٹ کر کے ایک مونو کلچر ڈیولپ کیا, اور مونو کلچر کی وجہ سے پوری ڈائیورسٹی ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیں ٹنوں پھل لگے رہتے ہیں کارنوکاپس ایرکٹس پر, اور کوئی ایک پرندہ, ایک انسیکٹ, کوئی جانور اس کے قریب تک بھی نہیں آتا, کیونکہ وہ ایکو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی اجنبی درخت لا کے لگاتے ہیں آپ, تو اس کا کوئی کمپٹیشن لوکل نہیں ہوتا, اس لیے وہ تیزی سے گرو کرتا ہے. وہ تیزی سے گرو کرے گا تو ظاہر ہے پھر ہمیں اچھا لگے گا. ایک سائیکل ہے. اچھا, ہم کانکریٹ کی بات کر رہے ہیں, کانکریٹ تو ہم دبئی کو بھی کہتے ہیں, سبزہ تو ہمیں وہاں بھی نہیں دکھتا, لیکن ہمیں وہاں ڈسپلن نظر آتا ہے, ایک پلاننگ نظر آتی ہے. کراچی کی آپ نے کہا لاسٹ پلاننگ 2000 میں, کیا وہ بالکل ناکام رہی, فیلئر تھی, جو آج ہمارے سامنے شہر کا یہ نقشہ ہے؟ کراچی کے جو ماسٹر پلان شروع میں تیار کیے تھے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیے تھے, اور آخری پلان جو ہے 2020 میں ہوا ہے. اس سے پہلے جو پلان ہے, جو جس طرح سے وہ لینڈ یوز اور لینڈ کور کو ایوالو کرنا چاہ رہے تھے, ویسے ایوالو نہیں ہوا. کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ کراچی کی 37% جو ایریا ہے اس پہ کچی آبادیاں ہیں. 37%؟ جی, اور اس پہ 51% آف پاپولیشن جو کراچی کی اس پہ رہتی ہے. 37 ایریا پر 57% پاپولیشن آف کراچی جو ہے وہ رہتی ہے. تو آپ امیجن کریں جو سلم ایریاز جب ڈیولپ ہوتے ہیں, عموماً سلم ایریاز جو ہیں وہ لیاری اور ملی ریور کے جو بینکس ہیں ان پہ ڈیولپ ہوئے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب فلڈز آتے ہیں تو ان کو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ان کچی آبادیوں کو پراپرلی ریگولائز نہیں کیا گیا, اور یہاں پر خاص طور پہ اس طرح کی منصوبہ بندی کی گئی کہ درخت اس میں آپ کو بالکل نظر نہیں آتے. ظاہر ایک بہت بڑا ایریا ہے, لیکن کراچی میں پہلے اگر آپ جتنے بھی پلانس دیکھیں گے تو گرین ایریاز کے لیے بہت اسپیسیفک ایریاز اور پارکس بنائے گئے تھے. لیکن الحمدللہ ان پارک کے ساتھ جو کچھ سیاسی طور پر ہوا, اور اس کے بعد ہم نے خود کچھ کیا. اور اگر ہم پودا لگاتے بھی ہیں تو فوٹو سیشن تک ہوتا ہے. پودے کو اس طرح لگانا چاہیے کہ اگر ہم کسی اسکول یا کالج میں لگا رہے ہیں تو کسی ایک بچے کو پودا دیں, تاکہ 4 سال تک وہ اس کی پرورش کرے. جتنی بھی پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں ان میں 90% پودے جو ہیں وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے. وہ ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ سمجھ ویسے آتی نہیں ہے, وہ زیادہ ایڈ و اشتہار میں ہوتی. سولوشن کوئی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, سولوشن تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ شہر ہمارا ہے, اور ہماری اونرشپ اس کے پاس ہونی چاہیے, جو کہ ابھی کسی ادارے میں انڈیویجولی جو شہری ہیں ان میں بھی وہ نظر نہیں آتی. تو سب سے پہلے تو ایک اونرشپ ہم سب کو لینی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ شہر میں جو سیلڈ سرفیسز ہیں, ہم سیلڈ سرفیس کہتے ہیں کانکریٹ کے جنگل کو. پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا بھی گھر ہوتا تھا اورنگی میں, کورنگی میں, دستگیر میں 80 گز 100 گز کا مکان ہوتا تھا, اس میں بھی ایک کچا سہن ہوتا تھا, اس میں 2 درخت ہوتے تھے, شام کو چھڑکاؤ کر کے بیٹھتے تھے ہم. لیکن یہ سب کچھ کلچر ہمارے شہر سے ختم ہو گیا. چیکو کے درخت ہوتے تھے, آم کے درخت ہوتے تھے, املی کے درخت, برگد کے درخت, پیپل کے درخت, نیم کے درخت, یہ سب درخت کاٹ کے ہم نے ایک مونو کلچر پڑ دیا. پہلے تو ہمیں یہ سلیکٹ, آپ دیکھیں گے ہماری پبلیکیشنز میں بھی اور ہماری ریکمنڈیشنز میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ کون کون سے درخت کراچی میں لگانے چاہیے اور کن کن ایریاز کو ہمیں آباد کرنا چاہیے. مینگرووز جو کہ بہت امپورٹنٹ درخت ہے وائلڈ لائف
اور سندھ کی جانب سے اور پلس ہمارے پاس تو ہے بھی جی ہیں مینگرووز ہیں ہمارے پاس, اور گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے تقریباً 20 سال پہلے کچھ اچھی ایفرٹ شروع ہوئی ہیں, اور اب کچھ ایریا مینگرووز کا ریسٹور ہوا ہے. These mangroves are really oxygen provider for us. ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, ان میں ڈائیورسٹی لے کے آنا چاہیے, کیونکہ ابھی تو ہم ایک ہی اسپیشیز لگا رہے ہیں جس کا نام ٹیمر ہے, ایویسینیا مرینا. ہمیں اور جو پاکستان کے لوکل آرٹ اسپیشیز ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ انہی مینگرووز نے ہمیں فلڈ سے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں آکسیجن بھی دینی ہے, اور پلس یہ کہ شہر میں جو ایک ہیٹ ویو انکریز ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ جو سائیکلونز آتے ہیں ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیز مینگرووز جو گرمی میں ہیٹ ویو آتی ہے وہ تو یہاں تباہ کن ثابت ہوتی ہے. ہیٹ ویو میں صرف گرینری کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, کیونکہ گرینری کے علاوہ سیل سرفیسز جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور پھر یہ کہ لوکل اسپیشیز کو پلانٹس کی پروموٹ نہیں کرنا. تیسرا یہ کہ ایئر کنڈیشن کے بہت زیادہ استعمال, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری آرکیٹیکچر جو ہے وہ ٹوٹلی ہم نے ڈبے بنا دیے ہیں, نو وینٹیلیشن, نو ڈکٹس اویلیبل. تو ظاہر ہے کہ پھر ہیٹ کو آپ یہ پراپرلی ونڈ کو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے. پہلے ہماری اونچی چھتیں ہوا کرتی تھی, اور بلڈنگ مٹیریلز بہت شاندار ہوا کرتے تھے. تو کراچی میں ہائیسٹ ایور ریگولیٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ مئی 9, 1938 کو ہوا ہے 47.6 ڈگری سیلسیس. کوئی لوگ نہیں مرے تھے, لیکن ابھی 2015 میں ہائیسٹ ٹیمپریچر ہوا 56 پوائنٹ سمتھنگ. تو آپ نے دیکھا کتنے لوگ شہر میں مر گئے, اس لیے کہ ہمارا بنیادی طور پہ آرکیٹیکچر ہم آہنگ نہیں ہے, ہمارا آرکیٹیکچر ہم آہنگ نہیں ہے. بالکل ایسی ڈاکٹر جمیل حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی مفید گفتگو ہوئی اور بڑا اچھی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں جو کہ مجھے تو نہیں پتا تھی. مجھے نہیں پتا تھا کراچی میں ایسے بھی گھر تھے جن میں صحن ہوتے تھے. تو اب ہم سمجھتے نہیں ہے, لیکن بہت ساری جگہیں انہوں نے بتائی ہمیں جہاں پر پہاڑ بھی ہیں. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس شہر کے لیے. ایک زبردست نئے ماسٹر پلان کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے بہت کام کرنا ہوگا. بٹ ہو از گوئنگ ٹو پرووائڈ دیٹ ماسٹر پلان, یہ سوال ہے. لیں جی ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کا ایوان سے غائب رہنا پارلیمانی روایات کی خلاف ورزی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور کو خط لکھ دیا ہے. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے. اظہر بتائیے گا اس خط میں مزید کیا لکھا گیا؟ دیکھیں جی, ڈپٹی اسپیکر نے اس خط میں 20 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا حوالہ دیا ہے, جس میں وزارت توانائی اور مواصلات کے وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری ایوان سے غیر حاضر تھے. ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کا ایوان سے غائب رہنا پارلیمانی روایت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ وزراء کی غیر حاضری سے اہم نوعیت کے عوامی مسائل پر بات نہیں ہو سکی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزراء کی غیر موجودگی کا معاملہ فوری حل طلب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے خط میں ڈپٹی اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ قومی وسائل کے استعمال کے باوجود وزراء کی عدم دلچسپی سے ایوان کی کارروائی کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت اراکین کے سوالات کے جواب دینا کابینہ کی مجموعی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ خط وزیر اعظم اور وزیر پارلیمانی امور کو لکھا ہے, اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جائے, کیونکہ قومی اسمبلی سے اکثر وزراء جو ہے وہ غیر حاضر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. نثار کھوڑوں کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کا اجلاس. محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے 2018 سے 2021 تک آڈٹ پیپرز کا جائزہ لیا گیا. لانڈھی میں سرکاری ملازمین کے 70% فلیٹس پر اغوانوں اور دیگر افراد کا قبضہ ہے. قبضے والے فلیٹس پر کروڑوں روپے مینٹیننس اینڈ ریپیئر چارجز خرچ کرنے کا انکشاف ہوا ہے. تو سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. بتائیے گا سنجے. جی بالکل, سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. نثار کھوڑوں کی جانب سے اس اجلاس کی صدارت کی گئی ہے. اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ لانڈی میں سرکاری ملازمین کے لیے رہائش کے لیے جو بنائے گئے فلیٹس ہیں ان پر افغانیوں سمیت غیر ملکی اور جرائم پیشہ افراد کا قبضہ ہے. لیکن محکمہ ورک اینڈ سروس کی قبضے والے فلیٹ پر کروڑوں روپے کی مینٹیننس کی مد میں خرچ کرنے کی رقم جو ہے اس کا بھی انکشاف ہوا ہے, جس پر پی ایس سی ارکان جو ہیں وہ حیران ہوئے ہیں. انہوں نے اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا ہے. سندھ حکومت کے جو فلیٹس ہیں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. اورنگی علاقے میں لانڈی میں یہ جو ہیں وہ فلیٹس بنائے گئے ہیں. ان سے قبضے چھڑانے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں نثار کھوڑوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب آپ نے فلیٹس بنائے محکمہ ورک اینڈ سروس میں تو ان کا قبضہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور سرکاری ملازمین کو کیوں نہیں دیا گیا, جس پر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم جب فلیٹ بنا رہے تھے اس دوران ہی قبضہ ہو گیا. جس پر سوال ہوا کہ جب اب کام کی جاری تھا اس وقت قبضہ ہو گیا تو آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کرا تھا. جس کے بعد جب آڈٹ پیرا دیکھے گئے تو جن فلیٹ پر قبضہ کیا گیا ہے
उन फ्लैट की मरम्मत के मद में महकमा वर्क एंड सर्विस ने करोड़ों रुपए जो है वो रकम खर्च की है, जिसकी तहकीकात का हुक्म दिया है। साथ ही साथ पुलिस हकाम को ये हुक्म दिया है कि वो इन फ्लैट से कब्जा खाली कराएं। सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विस मोहम्मद अली खोसो ने कहा कि फ्लैट बनना हमारा काम था, लेकिन इससे कब्जा चलाना महकमा दाखिला का काम है। जिसके बाद पीएससी की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि अगली जो इजलास होगा उसमें महकमा दाखिला एक रिपोर्ट तफसीली पेश करने के वर्क एंड सर्विस के किन प्रॉपर्टीज पर किन लोगों का कब्जा है और इस सिलसिले में उन्होंने इस कब्जा खाली कराने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, अब आराम से जाते हैं हम एक ब्रेक पे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है हर रोज दोपहर 4:03 से 6 बजे तक। हम अपने प्रोग्राम में करते हैं आपके साथ मजे मजे की बातें, इंटरेस्टिंग गेस्ट्स आते हैं हमारे पास, बड़ी मजे की मालूमात देते हैं। काफी दफा वो मालूमात जो होती है ऐसी होती है जो आपने कभी पहले जानी या पहचानी या सुनी ही नहीं होती पहचानी तो लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वो फीडबैक अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। क्यों लोग मसरूफ है? ईद की वजह से ऐसे रमजान गुजरा कैसे पता ही नहीं चला। ईद की शॉपिंग मसरूफ है, फीडबैक कैसे नहीं, लेकिन आपने फीडबैक देने नहीं भूलना है हमें। और ईद की शॉपिंग, ओहो, वैसे ईद की शॉपिंग क्या लड़कों के साथ भी ऐसे ही होता है कि आखिरी वक्त तक भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बॉयज तो शॉपिंग ही लास्ट मोमेंट पे करते हैं, मेरे ख्याल से 4 रात पे जाते हैं, कुर्ता शुर्ता लेके आ जाते हैं। ये लड़कियों के मामला तो होते हैं भाई, आप लोगों की मेहंदियां रहती होती हैं, चूड़ियां रहती हैं, अब कौन सा ड्रेस आया, इस हफ्ते क्या आया है, इस हफ्ते क्या है, क्या प्राइस कम हुए कि नहीं। आखिरी दिनों में एक्चुअली जरा प्राइस डाउन हो जाता है, तो ये भी वजह होती है। तो अगर आप सेकंड डे लें वही सेम कपड़े तो वो और सस्ते मिलेंगे आपको फर्स्ट डे की निस्बत। हाँ, लेकिन सेकंड डे कौन लेता है? लेकिन सेकंड डे वैसे चांद रात को जो गहमा गहमी होती है ना, वो ऐसा लगता है कि बस ईद के बाद जो है ना हमें शायद जो है वो कपड़े नहीं मिलेंगे खरीदने को। तो ये तमाम जो मराहिल होते हैं, तो इसके लिए भाई जरा देखभाल के, क्योंकि जब इस तरह रश में आप चीजें खरीदते हैं ना तो जल्दी जल्दी खरीदते हैं, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी उठा के ले आते हैं जो घर आके आप देखते हैं कि भाई ये क्या है, वो शलवार का रंग अलग, कमीज का अलग। हाँ, तो फिर ये होता है साइज के इशू जाते हैं, फिर ये होता है जिसको वापस करना है, वो बड़ा मरहला होता है, वो बड़ा इम्तिहान होता है। ट्रू, और वो घर के लड़के ही कर रहे होते हैं मोस्टली, जा जाके वापस, जैसे उन्हें कहा जाता है जाओ दही लेकर आओ, ऐसे ही है। चलें जी, आज एक अहम दिन है और वो दिन है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। ये खतरनाक मर्ज है और खामोश कातिल भी इसको कहा जाता है। उसका दिन जो है वो आज, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और लाखों जिंदगियां निगलता है ट्यूबरक्लोसिस एवरी डे एवरी ईयर। हमारे मुल्क में ट्यूबरक्लोसिस के मुख्तलिफ इकसाम के सालाना 6 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट भी होते हैं और उनमें से 60,000 के करीब लोग लुक्मा अजल बन जाते हैं। टीबी को कोरोना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मोहलिक बीमारी समझा जाता है। दुनिया भर में टीबी के नए केसेस 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। तो टीबी इज अलार्मिंगली स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। टीबी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक समझा जाता था, फिर जाहिर है मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या अभी भी उतना ही खतरनाक है? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिमिनोलॉजी डॉक्टर सैफुल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफुल्लाह में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा क्या वाकईतन ये जो नंबर्स आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी दुनिया भर में जो अमवात एड्स से ज्यादा इससे हो रही हैं, मतलब दुगना हो गई हैं, इज इट ट्रू? थैंक यू, आप लोगों ने आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे टाइम निकाला और एक अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम टीबी, वैसे भी ये टीबी वर्ल्ड डे इसलिए ही मनाया जाता है कि अवेयरनेस दी जाएगी। ये वो एक मर्ज है जिसके इलाज भी मौजूद है। जैसे पहले इलाज नहीं होता था तो लोगों को वो बाहर छोड़ देते थे, ऐसी जगह पे जहाँ कोई चीज़ उनको दी ना जाए, बस वो अलग ही होते थे, वहीं पे खत्म हो गए। आइसोलेशन में रखते थे। आइसोलेशन भी नहीं थी, मतलब उसी दौर में उनको बिल्कुल अलग किया जाता था। ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, अब नाउअडेज दे हैव बीन गिवन ट्रीटमेंट, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। काबिल इलाज मर्ज है अगर टाइमली ट्रीट किया जाए, अदरवाइज नुकसान देता है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि अभी ऑल ऑफ सडन इतना जो है इनका राइज क्यों आया, बेसिकली जो कोविड आया था कोरोना के दौरान, एक हमारे पास स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया पूरे, इसमें लोग ये क्या करते थे, ट्रीटमेंट के लिए आते भी नहीं थे किसी के पास। मे बी हमें कोरोना की वजह से
ویسے دیکھیں تو کورونا میں جو شرح اموات تھا کم تھا, پر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ آل آف سڈن یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کہیں اسی میں نہ ڈال دیں, اسی کی وجہ سے ہم چلے نہ جائیں. تو اسی کی وجہ سے جو آلریڈی پرانے کیسز تھے ان کی ٹریٹمنٹ میں بھی ایشو آ رہا تھا, پھر جو نئے کیسز تھے وہ آ ہی نہیں رہے تھے ہمارے پاس, تو آہستہ آہستہ ان کا ریشو انکریز ہوتا رہا. جو ایکسپوئر جن کو ہوا تو ایکسپوئر والے ابھی سارے آل آف سڈن نکلتے آ رہے ہیں. یہ ایک کنٹیجس ہی ہے, ایک سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے, جیسے فزیکل امپیکٹ سے اسپریڈ ہوتی ہے. ہاں ایئر بورن ہے. ویسے فزیکل بھی ظاہر ہے, سامنے بیٹھے ہاتھ ملایا بات کی, تھوڑے سے بھی ایئر بورن کوئی بھی ڈراپلیٹس اڑے, اور ان میں ایک خاصیت ہے کہ ایئر بورن اتنا کہ 7-8 گھنٹے تک وہ ہوا میں کنٹینیوسلی رہتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بس بات کی. کیسے افیکٹ ہوتا ہے بندہ, ٹی بی کیسے لگتی ہے, اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں ٹی بی دیکھیے انیشلی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, سمپلی کہیں تو مطلب ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے, بٹ موسٹلی افیکٹ ان کو کرتی ہے جن میں پیشنٹس کو ان کی امیونٹی میں قوت مدافعت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے, یا پریویسلی ان میں کوئی ایسے ایشوز ہیں جیسے HIV ایڈس ہے, ڈائبٹیز ہے, پہلے ہی لنگس کے ایشوز چل رہے ہیں, اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں, لنگ خراب ہو جاتے ہیں, دمہ ہے, COPD ہے, سگریٹ کی وجہ سے, اسموکنگ کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں, ظاہر کمزور آرگنز ہوتے ہیں. دس از بیکٹیریا. اور کتنی اقسام ہوتی ہیں ٹی بی کی؟ ٹی بی بیسیکلی جو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں یہ ایک سمپل ہے, باقی ویسے ملٹیپل آرگنزمس ہے, ویسے جسم پورے میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایکسیپٹ فار نیلز اینڈ ہیئر, باقی پورے جسم کے کسی بھی حصے کو یہ انوالو کر سکتے ہیں. اچھا, اور مکمل طور پر ٹی بی کا علاج ہے ہمارے پاس؟ مکمل طور پر ہے, اور WHO کنٹینیوسلی اسی پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے جیسے اسٹارٹنگ میں جس کی ٹریٹمنٹ تھی تو وہ مور دین 6 منتھ تھی, 12 مہینے بھی چلتی تھی, پھر 9 مہینے پہ آئی, اب 6 منتھ پہ. ایون ناؤ ڈیز اٹ از 4 مہینے پہ بھی آ گئی. مطلب وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے انجیکٹیبلز لگتے تھے, انجیکشنز لگائی جاتی تھیں اور 2-2 مہینے کے لیے, تو وہ ایک بڑا ایشو تھا. اب وہ انجیکشنز بھی ختم کرے, سب اورل ٹریٹمنٹ پہ ہی لایا ہے کہ جیسے پیشنٹ کی ایڈہرنس اس کے ساتھ بڑھ جائے. ایک چیز بتائیے گا, اب ہم کسی بھی طرح سے طبیعت ناساز ہو, گوگل سرچ کرتے ہیں, وہ تو عجیب و غریب سمٹمز ہمیں پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں بتا دیتا ہے. اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں انیشلی جو فیل ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کھانسی 2 ہفتے یا اس سے زیادہ رہی ہے تو سسپیشن ہے کہ یہ ٹی بی ہو سکتا ہے. پھر کھانسی کے ساتھ بلغم بہت زیادہ آنا, رات میں بخار آنا, رات میں پسینے زیادہ آنا, اور وزن میں کمی, بھوک میں کمی, بلغم میں خون آنا, یہ ساری اس کی علامات ہیں. بٹ کسی کو بھی کھانسی انیشلی بھی بلغم میں خون آ سکتا ہے, کیونکہ پیشنٹ کو تو پرانا ہی چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, آل آف سڈن یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آہستہ آہستہ انکریز ہوتی ہیں. تو کھانسی جس کو بھی 2 ہفتے ہے یا 2 ہفتے سے زیادہ ہے, دے شوڈ بی انویسٹیگیٹ. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ ٹی بی از ایئر بورن اور اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ 7 سے 8 گھنٹے ہوا کے اندر رہتے ہیں, تو کیا ایسے اقدامات ہیں جن سے ہم ٹی بی سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ایسے SOPs ہیں, یا پھر کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہمیں ٹی بی سے محفوظ رکھتی ہیں؟ غذا تو سمپلی مطلب جو ہمیں اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے کھانا پینا نارمل ہے وہ اسی کو ہی کنٹینیو کرنا ہے. بٹ جیسے ڈائبٹیز ہے, HIV ہے, جو بیماریاں جن کی وجہ سے بڑھ سکتی ہے یا ہو سکتی ہے, تو ان کا ٹائملی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور اس کو بڑھنے سے روکنے کے لیے جیسے کسی کو علامات ہیں یا فیل ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, تو وہ خود ماسک پہنے, اور جو ان کے ساتھ اراؤنڈ رہ رہے ہیں تو ان کو بھی ماسک پہن کے رکھنا چاہیے, اور ایک اپنا ایکسپوئر کم سے کم رکھنا چاہیے. ٹھیک. اور یہ اب علاج جب ہوتا ہے ٹی بی پیشنٹ کا, کتنی جلدی اس کے کیور ہو جاتا ہے اور ریکور ہوتا ہے؟ بیسیکلی پیشنٹ ٹریٹمنٹ جیسے اسٹارٹ کرتا ہے تو آلموسٹ ود ان 1 month وہ رسپانس دینا شروع کر دیتے ہیں. فیور چلا جاتا ہے, کاف امپروو ہو جاتی ہے, اور باقی علامات جیسے وزن بڑھنا ہے وہ وزن بھی صحیح ہو جاتا ہے, کھانا پینا صحیح ہو جاتا ہے, تو ود ان 1 month رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ 6 مہینے اپنی ٹریٹمنٹ پوری کریں. اچھا, ہم نے دیکھا اکثر ٹی بی جو اسموکرز ہیں اینڈ اسپیشلی جو چین اسموکرز ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں, وہ ان میں ہم نے دیکھا کہ ٹی بی کی تشخیص زیادہ ہمیں پائی گئی ہے نارمل لوگوں سے. تو اگر آپ کا ٹی بی کا کورس چل رہا ہے اور ساتھ میں آپ ویپ کر رہے ہیں یا اسموک کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلے ہی میں نے یہ کہا نا کہ ٹی بی انہی میں ہی پائی جاتی ہے جن میں یا تو لنگ کمزور ہو جائیں یا ویسے ہی امیونٹی اوور آل کمزور ہو جائے. ظاہر ہے لنگ میں بھی اندر اپنی امیونٹی ہے, جتنے بھی ہمارے جراثیم ہیں وہ ان کو اپنے حساب سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم خود ہی انہیں کو افیکٹ کرتے ہیں, کوئی ایسا ٹریگر اسٹیمولس دیتے ہیں جو کنٹینیوسلی ہماری سیکریشنز آؤٹ ہوتی رہتی ہیں,
جتنی سیکریشن زیادہ ہوں گی, جتنا اسپیڈم زیادہ بنے گا, وہاں پہ انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھیں گے. اور ٹی بی ایک تو ڈورمنٹ فیز بہت زیادہ لیتا ہے, جیسے ہی ہوگا تو وہیں پہ رک جائے گا, آرام سے وہ اپنی جگہ بنائے گا. جان لیوا یہ کب ثابت ہو, کب بن جاتی ہے جان لیوا؟ موسٹلی تو یہی ہے کہ انیشلی ٹریٹمنٹ ہوئی تو ٹھیک ہے, موسٹلی یہ لوگ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں. جیسے جیسے انکریز ہوتی رہتی ہے, لنگ پورا خراب کر دیا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا نشان چھوڑا, زخم ہو گیا, تو وہ جان لیوا ہو سکتی ہے. یا پھر ڈفرنٹ آرگنز ہیں, جیسے دماغ کی ہو گئی تو ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایون کارڈیک ہوتی ہے, ہارٹ کی انوالومنٹ ہو گئی, یا آنکھوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو یہ اور زیادہ ارلی ڈیٹیکشن ہے, اور پھر میڈیکیشن کا کنٹینیو رکھنا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سیف اللہ, آج اس امپورٹنٹ ڈے پر آپ ہمارے ساتھ تھے. بھائی ٹی بی کو یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ ماضی کی کوئی بیماری ہے, یہ ابھی بھی ہے, اس کے لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور سب سے بیسٹ چیز جو ہم نے کووڈ میں سیکھی تھی وہ یہ سیکھی تھی, بار بار ہاتھ دھونا اور ماسک کا استعمال کرنا. تو پلیز اسے کنٹینیو کیجیے گا, اور یہ بہت اچھی اور ہیلدی آپ کے لیے ثابت ہوگی. ایسی ہے. اور ابھی ہم ٹی بی کی بات کر ہی رہے تھے, تو اکثر خیر ٹی بی میں بھی اور دیگر بھی, اگر آپ کو اگر نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے, کوئی بھی آپ کو بیماری کہیں پہ درد نکل آتی ہے, تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے جاتے ہیں گوگل پہ, اور گوگل پہ جا کے ہم سرچ کرتے ہیں. نہیں کرنا ہے گوگل پہ سرچ, بھائی آپ کا پورا آپ ڈپریس ہو جائیں گے, آپ کا دل آپ کو لگے گا پتہ نہیں آپ کو کون سی بیماری ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہم لکھتے کیا ہے, وائی ایم آئی فیلنگ پین ان مائی بیک, آئی فیل پین ان مائی اسپائنل کارڈ, اور وہ گوگل آگے سے پریشان ہو جاتا ہے. یس, اور پھر جب آپ کو آگے سے ڈیٹا ملتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ گوگل نے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک فیچر جو ہے وہ اپنے سرچ انجن میں اس کو شامل کیا ہے. اس کی آپٹیمائزیشن ایسے کی ہے کہ اب آپ کو پریسائز انفارمیشن ملے گی, آپ کو پریسائزلی بتایا جائے گا کہ آپ کو کیا بیماری ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا, اور پھر آپ کو اس بیماری کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی. پھر اس کے حوالے سے آپ کو اس کی پھر جو دوائیاں ہیں اور جو کیسے آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو پھر گوگل بتائے گا. یہ اس لیے ہوا کیونکہ گوگل نالج پینل صحت سے متعلق ہزاروں موضوعات پر مستند اور مفید معلومات اب سے ہمیں فراہم کرے گا, اور مگر اب سے اس مزید وسیع کر دیا گیا. جو پہلے جو سرچ انجن تھا وہ بڑا ڈیٹا جو تھا نا وہ بہت کم تھا, اب ڈیٹا کو انکریز کر دیا گیا اے آئی کی مدد سے. تیزی سے جی اس کو وہ کہتے ہیں نا پورا اس کو ایگزامن کر کے ہمارے سامنے ریزلٹ دیتا ہے. اے آئی ایسے کام کرتا ہے. پہلے فیچر صرف چند بیماریوں جیسے فلو اور نزلہ زکام تک تھا, اب اسے مزید جی ایکسپینڈ کیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں جی, لیکن پھر بھی ڈاکٹر جو ہے نا اوتھینٹک رائے اسی کی ہوتی ہے, آپ اے آئی سے سرچ کرنے کے باوجود بھی. اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہم بارہا یہ بات بتا چکے ہیں آپ کو کہ کوئی دوائی نہ استعمال کریں, اپنی طرف سے کوئی آئنٹمنٹ نہ استعمال کریں, کوئی ٹوٹکا نہ کریں. پرسکرپشن از مسٹ. لوگ تو یہ پوچھتے ہیں, میں نے باس سے سیلری ریز کا پوچھنا ہے تو وہ اے آئی سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسے سوال کروں, وہ مشورے دیتا ہے. تو بھائی دیکھ بھال کے کیجیے گا, پہلے اپنے باس کا مزاج دیکھیے گا پھر سوال پوچھیے گا. لیکن یہ آپ کو پتا ہم نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا شاپنگ سے. ہم شاپنگ کی بات کر رہے تھے, ہم عید کی شاپنگ کی بات کر رہے تھے. ویسے ہم تو آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں, ہم کیا جاتی ہیں. اب رمضان کے تیسرا عشرہ ہے, اور تیسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے کو ہے. خاصے 6-7 دن رہ گئے پیچھے. عید الفطر میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے. کراچی کی مارکیٹوں, بازاروں اور شاپنگ مالز میں رش دیکھا جا رہا ہے, اور اسی رش کو آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور لوگ کیسے شاپنگ کر رہے ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں چاند نواب. دیکھتے ہیں جی. کم اور مقابلہ سخت کراچی کی مارکیٹوں میں خواتین اور بچوں کی شاپنگ نے زور پکڑ لیا ہے. جہاں ہر کوئی اپنی عید کے کپڑوں کی مناسبت سے خریداری کر رہا ہے, وہیں اس دوڑ میں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ نظر آ رہی ہیں. جبکہ خواتین کا کہنا ہے کہ ہماری شاپنگ تو چاند رات تک جاری رہتی ہے. ابھی تک تو ہم نے بہت ساری چیزیں خرید لی, وہ ماما کے پاس ہے, اب اور آگے دیکھ رہے ہیں جو پسند آئے گا وہ خرید لیں گے. میں نے ابھی اپنے لیے شوز لیے اور باقی ڈریس پسند کیا ہے میں نے. ابھی تو صرف کپڑے لیے ہیں, چپل لیے, ابھی تو چوڑی پہن رہے ہیں, باقی آگے اور بھی کرنی ہے. ابھی تو بس عید کی شروعات ہے اور آخری شاپنگ کی تیاری ہو رہی ہے. 3 جوتے لیے ہیں اور شوز لینے ہیں اور بھی چیزیں لوں گی. کراچی کے شاپنگ سینٹروں میں عید کی گہما گہمی جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. خواتین کہتی ہیں مہنگائی ہے, کیا کریں, اپنے شوہر کا کارڈ لے کر آ گئی ہوں, چاہے کتنی بھی شاپنگ کرنا پڑے, عید تو خوشی سے منانی ہے. کراچی کے تجارتی مراکز میں عید کی خریداری کا رش لگا ہوا ہے. خواتین کی شاپنگ تو چاند رات تک جاری رہتی ہے. کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ چاند نواب,
ARY न्यूज़ कराची। मैचिंग की चूड़ियां जरूरी हैं और लगती भी बड़ी प्यारी हैं और वो चांद रात को वहाँ पे बड़ा रश होता है। अच्छा जी, अब हमने ये तो खवातीन की बात हो गई ना, लेकिन मर्दों के अंदर मैचिंग की वेस्ट कोट और मैचिंग की जूते या फिर चप्पल होनी चाहिए। थैंक गॉड के वेस्ट कोट जो है उसका कल्चर फिर से वापस आ गया है बिकॉज ऑफ, और बहुत वैरायटी इसमें आ गई, बहुत ट्रेंड आ गए। तो हमें इस बारे में कौन बता रहा है? हमें इस बारे में बता रहे हैं नवाब शेर। पेशावर में ईद पर वेस्ट कोट पहनना लाजमी तस्वर किया जाता है, इसलिए हर कोई अपने पसंद के मुख्तलिफ वैरायटी के खूबसूरत और दीदाजेब वेस्ट कोट खरीद रहे हैं। और ये वास्कट खरीदने आया हूँ और वास्कट चूँकि हमारा रिवायती लिबास है और ईद उल फितर जो है वो इसके बगैर अधूरी होती है। ईद में वास्कट पहनना मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए वास्कट खरीदने आया हूँ। मैं अपने अब्बू के साथ आया हूँ वास्कट खरीदने के लिए और मैं अपने कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए वास्कट खरीदता हूँ। चतराली बाजार में मुख्तलिफ डिजाइन और रंगों के दिलकश वेस्ट कोट की बहार आई हुई है, जहाँ ईद पर फैंसी समेत दीगर वेस्ट कोट की मांग में इजाफा हुआ है। ईद पे जो है ना हर किस्म की वैरायटी चलते है, मैचिंग भी चलते है, फैंसी भी चलते है और सीधा भी चलते है। बुजुर्ग जो है वो ये सीधा लोग पहनते हैं ना जी। शहर में वेस्ट कोट की कीमत 1500 से लेकर 3000 रुपए तक है, जबकि कुछ लोग रेडीमेड के अलावा नाप की वेस्ट कोट तैयार करवाना भी पसंद करते हैं। वेस्ट कोट न सिर्फ पुख्तून सकाफत की पहचान है बल्कि इसके बगैर ईद अधूरी तस्वर की जाती है। कैमरामैन अरशद खान के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़, पेशावर। वैसे ये क्या प्राइस चल रहे हैं वेस्ट कोट के? वेस्ट कोट्स के कराची में तो मैंने सुना है कि आपको 1000-1500 में मिल जाती है। कराची में हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन केपी वाली साइड पे कपड़ा बड़ा मुफीद और अच्छा होता है और प्रीमियम होता है क्योंकि वो लोग वहाँ पहनते हैं ना, तो वहाँ पर फिर 3000-4000 से शुरू होती है, 15,000-20,000 तक जाती है। इस तरह खेड़ी की बात भी अगर हम करें तो वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अच्छी लेदर और अच्छा अगर क्वालिटी इस्तेमाल किया हुआ है तो खेड़ियाँ भी 10-12 हज़ार पे जा रही हैं। और अगर शलवार कमीज वैसे हमारा कौमी लिबास है, उसको ऑफिशियल करने के लिए थोड़ा और मुहज़्ज़ब करने के लिए आप ऊपर फिर वेस्ट कोट पहन लेते हैं। और केपी बलोचिस्तान वाली साइड पे तो बहुत ज्यादा इसका कि मैं देख रही हूँ कितनी मालूमात है, मतलब आप तो भाई डिजाइनर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। नहीं, काम ही ऐसा ही हमारा, मालूमात रखनी पड़ती है। बहुत मालूमात है। चले आप भी बताएं ना, कुछ खाने के हवाले से बता देती हूँ मैं जी। आज की हमारी रेसिपी क्या है? हमारी रेसिपी है नगेट्स विद मेयो डिप और सॉस, साथ में इलायची की क्रीम स्मूदी है। आज की हमारी रेसिपी है नगेट्स विद मायो डिप सॉस एंड इलायची क्रीम स्मूदी। ऑयल फॉर डीप फ्राई, Sabroso nuggets for fry. अब हम तैयार करेंगे मायो डिप सॉस। हाफ मायो कप, केचप 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, क्रीम 2 टेबलस्पून, ऑरिगानो 1/4 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम मायो डिप सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। सेब्रोसो के नगेट्स को डिश आउट करेंगे। इलायची क्रीम स्मूदी, दही 1 कप, क्रीम 1/2 कप, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, मिल्क 1/2 लीटर, रूह अफ़ज़ा 1 टेबलस्पून, आइस 1/2 कप। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे।
लीजिए तैयार है हमारी डिश नगेट्स विद मायो डिप सॉस एंड इलायची क्रीम स्मूदी। साइम, आपको ये इलायची वाली जो इलायची क्रीम स्मूदी, मैं अभी ब्रेक पे हम जाते हैं, मैं भागतू जाके पकड़ता हूँ, जाके भागतू जातू चलिए जी, भागतू जातू हम ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आपको जैसे इस प्रोग्राम में हम अक्सर बताते रहते हैं, इस पे बात भी करते रहते हैं कि कैसे अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए, दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है एंड वी ऑल नो दैट, बट हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भी इसकी निशानदही की गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 163 मुल्कों में दूसरे नंबर पर है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक्तदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान कई बार तालिबान हुकूमत से कह चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, बरवक्त कार्रवाई की और 16 खारजियों को हलाक किया, जहन्नम वासल किया। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी कह चुका है। ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान खारजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, मगर अफगानिस्तान की जानिब से कोई किसी किस्म की का जवाब या कोई किसी किस्म की। ये सिर्फ ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 ये बातें कह रहा है जो पाकिस्तान बहुत से कह रहा है, अब जाके ये रिपोर्ट हमें बता रही। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भी इसी तरह की निशानदही की गई थी कि कैसे पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है और अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं। फिर भारत की सपोर्ट उन्हें हासिल है। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान मुतादिद मरतबा अफगान गवर्नमेंट से ही बात करता आया है, लेकिन वहां से कोई मौसर जवाब नहीं मिलता। तो इसी पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान हमारे साथ हैं। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, अब ग्लोबल टेररिज्म की जो रिपोर्ट आई है, इस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, ये भी ये बता रही है कि पाकिस्तान 163 मुल्कों में दूसरे नंबर पर है जहां पर दहशतगर्दी हो रही है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद इसमें इजाफा हुआ है दहशतगर्दी में। सो ये तो हमारी बात की इंडोर्समेंट है। जी जी बिल्कुल। इसमें पहले भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि जो इस वक्त ट्रायंगल है दहशतगर्दी की, उसका एक सिरा काबुल में है, एक कोना जो है दिल्ली में, और एक कोना जो है वो जहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं, और ये बेसिकली एक पूरा नेटवर्क है। अनफॉर्चुनेटली जब तालिबान आए तो उस वक्त असेसमेंट थी कि शायद हालात बेहतर होंगे, क्योंकि उनको एक मॉरल सपोर्ट भी रही पाकिस्तान से, यहाँ पे मजहबी जमातें भी करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फिर मेरा ख्याल में डॉलर्स को ज्यादा जो है तरजीह दी पाकिस्तान के ऊपर, डिस्पाइट के पाकिस्तान ने 5 मिलियन अफगान्स को हाउस किया है यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने फिर आगे आई थिंक एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। उसके अंदर जो है विद इन पाकिस्तान तो मिलिटेंसी को लड़ा जा रहा है, टेररिज्म को, चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी हो, और उसकी भी दो जहतें हैं। एक जो है सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको मैं बलोच नहीं कहता, बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और दूसरा जो है वो टीटीपी है। तो ऑल टोल्ड भी चीजें एक्सपोज भी हुई हैं, और इसके अंदर एक किरदार अमेरिका का भी रहा है। स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते हुए बेशुमार असला छोड़ दिया, शायद डिलिबरेटली $7 अरब का, प्लस वो कैश भी पे करते हैं तालिबान को, $87 मिलियन अ वीक, जो अभी 17 से 20 अरब डॉलर बनते हैं 3 साल में। तो इसका मतलब है कि एक ग्राउंड तैयार किया गया और तालिबान को शायद ट्रैप किया गया कि वो टेररिज्म के जरिए साथ वाले मुल्कों में स्टेबिलिटी लाएं। तो ये एक बैकग्राउंड है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, टेररिज्म को लड़ा जाए, और बाकी डिप्लोमेटिक एफर्ट भी हो रही है। अभी आई थिंक हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हो गए हुए थे काबुल, और होपफुली कोई ना कोई बातचीत वहां हुई होगी। तो वकार साहब, पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से कह चुका है। अब ये बताइएगा कि इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इतनी बढ़ती जा रही है, आए दिन वाकयात हो रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन के थ्रू, कितनी इम्पोर्टेंट है बॉर्डर मैनेजमेंट इस वक्त? जिसमें मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान किसी हद तक आई थिंक अभी फॉलो कर भी रहा है कुछ स्ट्रेटजी। अगर आप देखें टर्की की, जो मैं मिसाल दूंगा, टर्की जो है इसी तरह ऑलमोस्ट अफेक्टेड था 3 तरफ से। उसमें इराकी कुर्द थे, उसके बाद जो है सारे कुर्द तो नहीं, लेकिन PKK वगैरह जो है इस तरह सीरिया में है।
جو یہ یہاں سے بہت زیادہ ٹیررزم بھی کیا گیا اور ٹرکی کے جو کردش علاقے کو افیکٹ کیا گیا، اور بڑی سملر سچویشن ہے. ٹرکی نے پھر ایک اگریسو پوسچر لیا. عراق میں تو وہ اسٹرائکس کرتا رہا، بلکہ سیریا میں پھر اس نے پوری ایک بیلٹ جو ہے کیپچر کر کے کو نیوٹرلائز کیا، اور آئی تھنک الٹیمیٹلی جو پی کے کی ہے اس نے گھٹنے ٹیکنے پڑے، فائنلی انہوں نے لڑ کے آلموسٹ اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے سو فار. تو میرے خیال میں پاکستان ابھی آلموسٹ اسی آئی تھنک ٹریجیکٹری پہ چل رہا ہے. ود ان پاکستان تو ایک لڑائی ہے جو دہشت گردوں کے خلاف. ابھی آپ نے دیکھا کل بھی خوارج نے کراس کرنے کی کوشش کی تو 16 کے 16 جو ہے ان کو وہیں پہ آئی تھنک نیوٹرلائز کر دیا گیا بارڈر کے اوپر. باقی جو ہے افغانستان کے اندر ابھی چونکہ وہاں کولیٹرل ڈیمیج کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور پھر صاف ظاہر غریب عوام ہے تو تھوڑا ریسٹرینٹ رہتا ہے. لیکن پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے کہ جہاں جہاں ان کے کیمپس ہیں، جہاں پہ لیٹ سے یہ تشکیلیں کرتے ہیں، بیسیکلی جب یہ آتے ہیں اس کو تشکیل بولتے ہیں طالبان، یہاں سے جا رہے ہیں جہاد کرنے، تو ان کو اسٹرائک کیا جائے. اور باقی جو ہے آئی تھنک دوسرا جو بڑا سرا ہے بھارت میں جو اسپانسر کر رہا ہے، میرے خیال اس کے ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہے. اینڈ سم ہاؤ تھوڑا ریسٹرینٹ رہا ہے. میرے خیال میں بھی چیزیں کھلیں گی. بھارت کی جتنی فالٹ لائنز ہیں پاکستان کو ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ پھر یہ پریشر یہاں سے ریلیز ہو. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ طالبان اگر اگری کرتے ہیں، نہیں تو پھر یہ کہ ایک رجیم چینج بھی ہو سکتی ہے افغانستان میں. اچھا، لیکن یہ جو رپورٹس آئی ہیں یہ ہمیں کتنا فیور کر سکتی ہیں؟ انٹرنیشنلی ہم اپنی بات کو اگر لے کر جائیں، بات کریں تو اس کی کچھ سنوائی ہوگی؟ جی اس میں دیکھیں یہ تو ڈیٹا بیسڈ ہے اور یہ جو واچ ڈاگز ہیں سارے یہ نشر کرتے رہتے ہیں اپنی، آپ کہہ لیں رپورٹس پبلش ہوتی رہتی ہیں. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کمبائن کریں کے پی اور بلوچستان کو، اور اسپیشلی پچھلے 6 مہینے بہت زیادہ پاکستان کو نشانہ بنایا گیا اور سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ بھارت پہ ایک دفعہ فیک پروپیگنڈا کر کے بھی انہوں نے اپنا ایک وکٹم کارڈ کھیلا. 15-20 سال خواہ پاکستان کو ڈیفینسو پہ رکھا، حالانکہ وہاں پہ ٹیررزم میں ہمارا کوئی وہ ہاتھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک فیک بیان. تو یہاں پہ ایک جینوئن آئی تھنک ڈیٹا ہے، ایک جینوئن کنسرن ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ آئی تھنک UN سیکورٹی کونسل نے بڑا رسپونڈ کیا، UN سیکرٹری جنرل نے کیا جب ٹرین پہ اٹیک پہ، تو اس میں کنڈیمنیبل بھی ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی اور انٹرنیشنل فورمز میں پولیٹیکلی سپورٹ مل سکتی ہے. لیکن باقی جو ہے جو لڑائی ہے وہ ہم نے خود ہی لڑنی ہے. جو اس کے باقی پرانگ ڈپلومیٹک ہو گئے، اکنامک، پولیٹیکل، وہ صاف ظاہر ہے پھر کمپریہنسو اسٹریٹجی استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دین اگین مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور بین الاقوامی فورمز کے اوپر یہ رپورٹس جو ہیں وہ خاص طور پر گلوبل ٹیررزم رپورٹ جو ہے، دیز آر واچ ڈاگ رپورٹس، بٹ دین اگین دے کین ہیلپ پاکستان پروموٹ دیئر پوائنٹ آف ویو. اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جو کہ ہماری ہی بات کو انڈورس کر رہی ہیں. خبر کراچی سے افسوسناک خبر ہے جی، اور کراچی کا علاقہ ہے ملیر ہالٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، مرد اور خاتون جاں بحق ہو گئے. خاتون حاملہ تھی اور ڈیلیوری کے لیے جا رہی تھی کہ حادثہ ہو گیا، اور بتایا جا رہا ہے حادثے میں نہ خاتون بچی نہ مرد بچا. اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جبکہ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر وہ سوار تھے، موٹر سائیکل کو ٹکر لگی اس واٹر ٹینکر سے، جس کے بعد ہمیں جو ڈیٹیل بتائی جا رہی وہ یہ کہ خاتون واز پریگننٹ اور وہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں. افسوسناک خبر ہے. اور کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے مرد اور خاتون جاں بحق ہو گئے. خاتون حاملہ تھیں، ڈیلیوری کے لیے جا رہی تھیں. انتہائی افسوسناک خبر ہے. کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے مرد اور خاتون جاں بحق. چلیں جی، آپ کو اسلام آباد یہ چلتے ہیں. وزیر اعظم اس وقت خطاب کر رہے ہیں تقریب سے. انتہائی قابل احترام PRC کے آفیشلز، انجینئرز، سائنٹسٹ اور انتہائی ذہین قابل ایگریکلچر کے گریجویٹس، PhDs، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مجھے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں آ کر بہت اطمینان ہوا ہے کہ یہاں پہ بڑی لگن اور محنت سے پاکستان کی زراعت کو ترقی دلوانے کے لیے یہاں پر ہمارے سائنٹسٹ، ایکسپرٹس دن رات محنت کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی
اس محنت کی بدولت پاکستان کی زراعت ضرور آگے بڑھے گی، اور یہاں پر ریپبلک آف کوریا کی تعاون سے جو آلو کے بیج کی حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، میں اس کے اوپر I would like to express my deep gratitude to the government of Republic of Korea and of course our acting ambassador and our director Kon Jaeon. Most definitely the Republic of Korea is a country with a very strong economy and have great expertise in many areas of economic development, industry, steel, agriculture, information technology-led initiatives, and many other areas, automobile industry. Pakistan imported Daewoo buses back in 90s. So I think our relationship with Korea is strong and we need to make it more stronger. And thank you once again for your cooperation in this great initiative. خواتین و حضرات، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% حصہ دیہاتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں. ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے، اور جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے. اس کو اگر آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہترین بیج کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اور جینون دوائیوں کی ضرورت ہے، جعلی ادویات کی نہیں. اور اگر وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر کسان کو یہ اشیاء مناسب قیمتوں پر مہیا کر دے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زرخیز زمین دی ہے، پانی ہے، بڑے بڑے شاندار سائنٹسٹ ہیں، بڑے ایکسپرٹس ہیں، اور لاکھوں بچے اور بچیاں آج ایگری گریجویٹس ہیں. اگر ضرورت کسی بات کی ہے تو وہ مناسب ماحول، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ اگر مہیا کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی زراعت اتنی توانا ہو جائے گی کہ ملکی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور ایکسپورٹس کے لیے سرپلس بھی مہیا ہوگا. لیکن یہ بات تقریروں، شعروں سے ان سے نہیں ہوگی، محنت سے اور محنت سے اور محنت سے. آج آپ دیکھیں، کاٹن ایک زمانے میں پاکستان نے تقریباً 16 ملین بیلز کو ٹچ کیا تھا، اور آج یعنی ہم کاٹن کی ہماری پیداوار انتہائی کم ہے اور اربوں ڈالر خرچ کے کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. آج یہاں پہ جس ادارے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آلو کا بیج، انشاءاللہ یقیناً یہ بہترین بیج
अब किसानों को मुहैया किया जाएगा, जो कि अभी तक मुहैया नहीं किया गया, और अभी भी हम बाहर से बीज इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक शानदार एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और जनूबी कोरिया का कि इंशाअल्लाह अब ये बीज मुहैया होगा, और जो बीज इंपोर्ट होता है उस पे जो ज़र मुबादला खर्च होता है वो नहीं होगा, और उम्मीद की जाती है कि ये बीज बहुत ही शानदार बीज होगा, जिससे कि हमारे आलू की जो पैदावार को बहुत ज़्यादा उसको तरक्की मिलेगी, और एक्सपोर्ट भी करेंगे आलू आला इकसाम का, और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात पूरी होंगी। इसी तरह गन्ना है, देखिए कि कॉटन में भी हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया, चीन कहीं हमसे आगे निकल गया, और हम 20-25 साल से इसी कंफ्यूजन में हैं। मोनसेंटो से हम 20-25 साल में कोई मुआहदा नहीं कर सके। कोई अगर रिस्क थे तो उसको ले लेते, ताकि आज पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार कहीं की कहीं पहुंच गई होती, या कोई और उसका जो मतबादल है उसको हम ले आते। चीन में आज इस तरह की सकत मौजूद है। यही तकरीबन आलम हाल है गन्ने की पैदावार का। गन्ने का जो सुक्रोज कंटेंट है, गन्ने की जो पर एकड़ यील्ड जो है, उसको हमारे जो कुर्ब जवार के ममालिक कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये तो किसान को हम दुआ दें, अपने एक्सपर्ट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को हम उनको दुआ दें कि जिनकी मेहनत से ये मामला आज चल रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, राना तनवीर हुसैन साहब की खिदमत में, और सेक्रेटरी जो यहाँ बैठे हैं, और तमाम जो उनकी टीम है, उन सब की खिदमत में मैं इखलास के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत, उसको अगर आप 4 चांद लगाएंगे तो लोग आपको हाथों में उठाएंगे और आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे कि इसी में पाकिस्तान की मईशत। और फिर उसके ऊपर देखिए कि जो SMEs जो है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी देहातों में उनके ये इन्वेस्टमेंट्स, हमारा जो नौजवान अगर देहात में अगर आज अपने बड़ों के साथ वो काश्तकारी नहीं करना चाहता तो वो एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहता है। उसको अगर 8-10 अगर वहाँ पर कारकुन होंगे और आपकी जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की, आपकी फ्रूट्स की, और ख़ास तौर पर जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो ये सरप्लस फ्रूट या सरप्लस प्रोडक्शन आपकी किसी साल में होती है, तो उसकी स्टोरेज का कोई इंतज़ाम नहीं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। तो अगर ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करते देहातों में, दिहाइयों पहले, आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो आसमानों से बातें कर रही होती, और हमारा जो नौजवान है वो देहात से शहर आने की उसको ज़रूरत ना पड़ती, वो खुद मालिक बनता, एंटरप्रेन्योर बनता, वो वैल्यू एडिशन करता। अगर आम है तो आम से अगर वो जूसेस बनाए और एक्सपोर्ट करें। ऑरेंज है आपका सरगोदा, इस कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान। ये वो अहदाफ हैं जिनको हमें हासिल करना है। माजी में नहीं किया कोई बात नहीं, आप रोने धोने से कोई फायदा नहीं, मेहनत करें। इस मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि हमारी ज़राअत का नक्शा बदल सकते हैं अगर हम उनकी हैंड होल्डिंग करें। यही एक वजह है कि मैंने 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ मदों में वो ट्रेनिंग लेके आएँ और आकर खेतों में किसान का साथ दें और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसी तरह आपकी जो ज़राअत का जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑयल सीड्स,
$4.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے، کوکنگ آئل کی $4.5 بلین۔ اب اس میں سن فلاور یا آپ کا پام ٹری، اس میں ہم نے کس حد تک ہم نے ترقی کی۔ کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں تو مجھے بتائیں کہ جی یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تو $4 بلین سالانہ کا زر مبادلہ ہم ضائع نہ کر رہے ہوتے اپنا آئل امپورٹ کرنے میں، وہ یہاں پیدا کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی۔ اس طرح لائف سٹاک ہے، اس میں بے پناہ پوٹینشل ہے۔ تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا منسٹر رانا تنویر صاحب کی خدمت میں، سیکرٹری صاحب کے یہاں کے جو ہیڈ ہیں ان کی خدمت میں، اور ہمارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمت میں، کہ ان دا نیم آف پاکستان اینڈ ان دا نیم آف گاڈ لیٹ اس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر، آئیں اٹھیں اور اس چیلنج کو قبول کریں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں جو ایگریکلچر زراعت ہے اس کا حصہ دن رات محنت کر کے اس کا بڑھائیں۔ بے پناہ پوٹینشل ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے دیٹ از دا ول ٹو ڈو، اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس خطے میں کوئی ہمارا ثانی مد مقابل نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زراعت کی جو قسمت بدلنی ہے، دیکھیے کہ ابھی میں پوچھ رہا تھا، یہاں پر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایکو سسٹم کے لیے اور کلائمیٹ فرینڈلی جو ایکوپمنٹ کا دکھایا انہوں نے مجھے پروٹوٹائپ، تو میں نے کہا کمبائن ہارویسٹر کا کیا حال ہے؟ تو جی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کرنے، میں نے کہا آپ پروٹوٹائپ بنائیں، بنا کے ان کو لے کے جائیں، حکومت وقت کو بتائیں، صوبوں کو بتائیں، مجھے بتائیں، ہم جتنے فنڈز ہیں آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں گے کہ آپ کوآپریشن کریں باہر کی کمپنیوں کے ساتھ۔ اور یا پاکستان اگر گاڑیاں بنتی ہیں یہاں پہ، اگر گاڑیاں بنتی ہیں تو یا کمبائن ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے، رائس کے ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے، جس سے کہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں جو لاس کا جو ایلیمنٹ ہے اٹ از بیونڈ امیجنیشن۔ پرانے دکیانوسی وہ باہر سے آئے ہوئے مشینیں اور ان کو وہ رینٹل پہ دیتے ہیں، 18% 15% آپ کے لاسز ہوتے ہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنی فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے، اور اپنے ایگریکلچر کے شعبے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے۔ میرے جو یہاں پر جو ایکسپرٹس PhD ڈگری ہولڈرز ہیں، میرے لیے وہ بہت لائق احترام ہیں، لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس۔ تو میں عید کے فوراً بعد جو ہمارے جو نوجوان ایکسپرٹس ہیں، PhD ہولڈرز ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں اور بہت قابل ہیں، ان کا میں ایک بلا رہا ہوں، وہ بھی بیٹھیں گے، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہمارے جو پرانے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے، تو وہ ایک یوتھ کا اور ایکسپیرئنس کا وہاں پر کمبینیشن ہوگا، اور اسی کے ذریعے ہماری ترقی آگے بڑھے گی۔ اس طرح نہیں ہوگا بالکل۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آج بھی اگر ہم ہمت باندھ لیں تو انشاءاللہ ہم اوج ثریہ پر پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے۔ آئیں اکٹھے ہوں تو انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے تو ہمارے دن رات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ معیاری بیج کی فراہمی سے پیداوار میں اضافے کے ساتھ اعلیٰ اقسام کا آلو مہیا ہوگا۔ ہمیں کپاس، گنا اور دیگر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید یہ کہا کہ وفاقی وزیر غذائی تحفظ اور ان کی ٹیم زرعی شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ دیں۔ چلیں جی، وقت آ گیا اجازت لینے کا۔ بالکل جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آپ سے کل۔ اللہ حافظ۔